अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। पेशी खिदमत हूँ तवान के एपिसोड नंबर लेकर 97। आइए आगाज़ करते हैं। करने से पहले दरख्वास्त यही है कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी तवान को सुन सकें, और वीडियो को प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिएगा। रात के वक़्त निरपाल के मुजस्समे के सामने ड्यूटी देते हुए हमें 10-12 रोज़ गुजर चुके थे। वादी में कहत की सूरत हाल बरकरार थी। नाशा वक्तन फ़वक्तन हमारी पनाहगाह में पहुंचती रहती थी। वो खुराक के अलावा ताज़ा खबरें भी लाती थी। कोशिश के बावजूद वो अब तक ये नहीं जान सकी थी कि नन्ही ज़रगुना को कहाँ रखा गया है। मैंने इस सिलसिले में नाशा के ज़रिए सफदर से भी मदद लेना चाही थी, लेकिन नाकामी हुई थी। ये भी मालूम नहीं हो सका था कि ज़रगुना के बारे में जातरियों का फैसला तब्दील हुआ है या नहीं। अजीब मकमसे की कैफियत थी। कभी कभी तो लगता था कि शायद पानामा की तरह उसकी बेटी भी अलमनाक अंजाम से दो चार हो जाएगी। एक रोज़ नाशा आई तो जरी गुल को भी अपने साथ ले गई। उसका ख्याल था कि बस्ती के मज़ाफ़ात से हमारा वॉकी टॉकी काम करने लगेगा और हम सफदर से बात करने के काबिल हो जाएंगे। बस्ती के बैरूनी हदूद में नाशा की एक बेवा सहेली का घर था। वो जरी गुल को वहीं लेकर गई थी। जरी गुल रात के अंधेरे में गया था और अब उसे अगले रोज़ रात के अंधेरे में ही वापस आना था। शाम के बाद मैं निरपाल के मुजस्समे की तरफ चला गया और हस्बे मामूल वहाँ सख्त सर्दी में 2.5-3 घंटे गुजार कर वापस आ गया। ये पूरे चांद की रात थी। ख्वाबनाक चांदनी ने दिल फरेब नशेबो फराज को रोशन कर रखा था। बहुत दूर बुलंदी पर नागा पर्वत की चोटियां बर्फ का सफ़ेदा लिबास पहने खामोश खड़ी थीं। ढलानों पर छोटे बड़े ग्लेशियर चमक रहे थे। कहीं कहीं बुलंदी पर बर्फ की उंगलियां सी फैली नजर आती थी। मैं इस मंजर की दिलकश हैबत में कोसा गया था और अपनी पनाहगाह के इर्द गिर्द दरख्तों में टहल रहा था। टहलते टहलते मैं कुछ दूर चीड़ के उन बुलंद दरख्तों की तरफ निकल गया जिनकी बलाई शाखों पर चांद किसी गोल सुनहरी पतंग की तरह अटका हुआ था। अचानक मेरे जिस्म को इंतहाई शदीद झटका लगा और मैं संभालने की कोशिश में लड़खड़ाकर पहलू के बल खुश्क पत्तों पर गिरा। चंद लम्हों के लिए तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर यूं लगा कि एक खंजर सा मेरी पिंडली के निचले हिस्से में उतर चुका है। मैं तड़प कर उठ बैठा और पिंडली की तरफ देखा। खुदा की पनाह, मेरा पाँव एक खतरनाक कहानी शिकंजे में था। शिकंजे के ताकतवर स्प्रिंग के जरिए एक नुकीली सलाख ने हरकत की थी और पिंडली से आर पार हो गई थी। अब वो 10-12 किलो वजनी शिकंजा किसी खतरनाक केकड़े की तरह मेरी पिंडली से चिमटा हुआ था। मेरे कानों में नाशा के वो अल्फाज गूंज उठे जो उसने 2 हफ्ते पहले कहे थे। उसने बताया था कि 1 बरस पहले इस मुकद्दस मुकाम पर इंसानों और जानवरों की आमदोरफ्त रोकने के लिए आहनी फंदे लगा दिए गए थे। यकीनन उसी वाक़े की यादगार ये एक आध फंदा चीड़ के इन वीरान दरख्तों तले छुपा हुआ था और आज मेरे लिए एक भयानक मुसीबत बन गया था। एक बार अपनी पिंडली को देखने के बाद दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उधर देख सकूं। मैं जानता था कि पिंडली में टिबिया और नीबूला नाम की 2 हड्डियां होती हैं। मैंने महसूस किया था कि आहनी सलाख उन 2 हड्डियों के दरमियान से गुजर गई है। ये ऐसा रूह फरसा ख्याल था कि सख्त सर्दी के बावजूद मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने दांत पर दांत जमाए और टांग में उठने वाली दर्द की बेपनाह लहर को बर्दाश्त करते हुए पाँव को अपनी तरफ खींचा। गैर मुतवक्को तौर पर आहनी शिकंजा मेरे पाँव के साथ ही घिसट आया। वो ज़मीन से पेवस्त नहीं था, या फिर कई माह गुजर जाने के सबब वो कट चुका था। मैंने अपनी राइफल पकड़ी, पहले उठकर बैठा और फिर दरख्त का सहारा लेकर खड़ा हो गया। इस मुख्तसर हमल के दौरान में मुझे ऐसे दर्दनाक अजाब से गुजरना पड़ा जिसका इजहार लफ्ज़ों में नामुमकिन है। देवियों का पनघट यानी मेरी पनाहगाह करीबन 100 गज़ के फासले पर थी। मेरी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए थी कि मैं किसी तरह अपनी पनाहगाह तक पहुंच सकूं। इसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता था। मुझे ऐसे शिकारी शिकंजों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल थी। किसी अकेले आदमी के लिए औजार के बगैर इस शिकंजे को खोलना आसान नहीं था, और यहाँ तो आदमी भी कोई मौजूद नहीं था। जरी गुल नाशा के साथ जा चुका था और उसे कल शाम से पहले वापस नहीं आना था। मुझे लड़कपन में देखी हुई इंग्लिश फिल्म द ट्रैप याद आ गई। फिल्म का मरकज़ी किरदार एक बर्फ़ानी रात में ऐसे ही एक शिकंजे में फंस जाता है और उसके हाथ में राइफल होती है। फ़र्क सिर्फ ये था कि उस किरदार के गिर्द भेड़ियों का गौल होता है। मेरे गिर्द भेड़िए नहीं थे, लेकिन हालात भी तो कभी कभी भेड़ियों का रूप धार लेते हैं। करीबन 30 गज का फासला मैंने पनाहगाह की तरह तय किया और पसीने में नहा गया। टांग में टखने से लेकर कोल्हे तक दर्द का एक सरकश दरिया बह रहा था।
ہر قدم ایک طویل مسافت تھا جو میں نے بے پناہ جبر کے ساتھ طے کیا تھا۔ جو چوٹ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وقت تھا جب ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے لگا زمین آسمان میری نگاہوں میں گھوم گئے ہیں اور چیڑ کی چمکیلی شاخوں میں الجھا ہوا چاند دھڑام سے نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا ہے۔ میری تمام حصیں سمٹ کر کانوں میں آ گئی اور میں نے پوری توجہ کے ساتھ ایک بار پھر وہ آواز سننے کی کوشش کی۔ ہاں، میں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ وہ آواز موجود تھی اور بقائمی ہوش و حواس میرے کان اسے سن رہے تھے۔ وہ آواز ایک ننھی بچی کی تھی۔ وہ ان ویران پہاڑیوں کی تاریکی میں رو رہی تھی اور ان احمق یاتریوں کی انسانیت کا ماتم کر رہی تھی جو اسے ایک بے معنی شک کی بھینٹ چڑھا کر موت کے منہ میں چھوڑ گئے تھے۔ وہ یقیناً زرغونہ تھی۔ ہم ہفتوں اس کے انتظار میں رہے تھے۔ آج وہ اپنی بدقسمتی کی انگلی تھام کر یہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اپنی زخمی پنڈلی کی طرف دیکھا اور اپنی چوٹ کا غم میرے دل میں 100 گنا ہو گیا۔ میں نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا، کیا ان دونوں مصائب کو ایک ساتھ ہی آنا تھا؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ کاش یوں نہ ہوا ہوتا۔ میں نے اپنے آپ پر بے پناہ جبر کر کے رخ پھیرا اور آواز کی سمت بڑھا۔ ایک بار پھر ہر قدم ایک مسافت بن گیا۔ تکلیف کے انتہا کو پہنچ کر تکلیف کا احساس ذرا کم ہو گیا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ گھٹنے کے نیچے ٹانگ سن ہوتی جا رہی ہے۔ پاؤں کو اٹھا کر رکھنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اسے اونچی نیچی جگہوں پر گھسیٹنا پڑ رہا تھا۔ جھٹکوں کے سبب پورے جسم میں درد کی لہریں پھیل رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر میں نے یہ جاگوسل کوشش جاری رکھی، شاید 10-15 منٹ یا شاید 20-25 منٹ، اور پھر میں نے خود کو ایک دردناک منظر کے روبرو پایا۔ میں ایک عرصہ لاہور میں گزار چکا ہوں۔ پاکستان میں اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو خاصے ایڈوانس علاقوں میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے، روشن خیال اور باخبر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہوگا کہ ہماری دور دراز کوہستانی وادیوں میں ایسے لوگ اور ایسے رسم و رواج موجود ہیں جن کا وجود صدیوں سے جوں کا توں برقرار ہے۔ میں نے اس چاندنی رات میں جو منظر دیکھا وہ بھی کسی صدیوں پرانی تہذیب کا حصہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے 5-6 سالہ زرغونہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک سفید پٹی سے بندھی ہوئی تھیں اور ہاتھ بھی پشت پر موڑ کر سفید پٹی سے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ نرپال دیوتا کے مجسمے سے 50-60 قدم کے فاصلے پر یوں کھڑی تھی جیسے تاریکی اور سردی کے سمندر پر ایک تنکا تیر رہا ہو۔ ان جان لیوا کھاٹیوں کے درمیان وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ وہ رو رہی تھی، کبھی 10 قدم ایک طرف چلتی، کبھی دوسری طرف۔ وہ اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کو پکار رہی تھی، ماما، پاپا۔ اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ جنہیں وہ پکار رہی تھی وہ یہاں نہیں تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ ان دونوں میں سے ایک گنہگار تھا اور ایک بے گناہ، لیکن وہ دونوں اسے ہمیشہ کے لیے دنیا کے دکھوں کے حوالے کر کے چلے گئے تھے۔ میں نے اپنی رہی سہی قوت جمع کی اور آگے بڑھ کر اس ننھی منھی گڑیا کو بازوؤں میں بھینچ لیا۔ میں ایک بار اس کی زندگی کا وسیلہ بن چکا تھا، آج پھر مجھے وسیلہ بننے کی کوشش کرنی تھی۔ جو ہی میں نے ننھی زرغونہ کو گلے سے لگایا، اس نے خوف کے مارے چیخ ماری۔ یہ چیخ ان ویران پہاڑیوں کے سناٹے میں دور تک گونجی۔ میں نے جلدی جلدی اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی اور کہا، یہ میں ہوں، تمہارا انکل۔ مجھے پہچانا نہیں تم نے؟ چمکیلی چاندنی میں مجھے زرغونہ کے خود و خال صاف نظر آ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں سے چونکہ اچانک پٹی ہٹی تھی لہٰذا وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ پھٹی پڑی نظروں سے اپنے گرد و پیش کو دیکھ رہی تھی۔ اس پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ پھٹی پڑی نظروں سے اپنے گرد و پیش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بڑے دھیان سے میرا چہرہ دیکھا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ میں نہیں لایا، کچھ اور لوگ لائے تھے، لیکن وہ اب بھاگ گئے۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے پھر باہوں میں لے لیا۔ میری پنڈلی میں بے حد شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں بولتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آواز لڑکھڑا رہی ہے۔ وہ مجھے کیوں لائے تھے یہاں؟ زرغونہ نے روتے ہوئے کہا، میں اپنے ماما پاپا کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے لے جائیں گے ان کے پاس؟ مجھ پر یہ افسوسناک انکشاف ہوا کہ زرغونہ ابھی تک اپنے والدین کی موت سے بے خبر ہے۔ میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، جو تم کہو گی وہی ہوگا، لیکن یہ رونا بند کرو۔ یہ نہ ہو کہ جو لوگ تمہیں پکڑ کر یہاں لائے ہیں وہ تمہاری آواز سن کر پھر واپس آ جائیں۔ میری اس بات نے ننھی زرغونہ پر فوری اثر کیا۔ وہ ایک دم سہم کر خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سفید پٹی کی گرہیں کھول کر اس کے ہاتھ آزاد کر دیے۔ میرے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے پاؤں سے وزنی شکنجہ پیوست تھا اور گھٹنے سے نیچے ٹانگ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ کاش آج رات سری گل میرے ساتھ ہوتا۔
مجھے اس کی کمی بے حد شدت سے محسوس ہوئی۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ زرغونہ کو لے کر اپنی پناہ گاہ یعنی اس کھنڈر میں چلا جاؤں جسے دیویوں کا پن گڑھ کہا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر اپنے پاؤں کا شکنجا کھولنے کی کوشش کروں اور اس کے ساتھ ساتھ زری گل کا انتظار بھی کروں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیسے تیسے آگے بڑھوں اور زرغونہ کو ان گھاٹیوں سے نکال کر بستی کی بیرونی حدود میں پہنچا دوں۔ زرغونہ سمجھدار تھی، میں اسے سمجھا سکتا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے کہ وہ خود بستی میں نہیں پہنچی بلکہ اسے پہنچایا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ بستی والے سے قبول کر لیں اور اس کی جان بچ جائے۔ یقیناً زرغونہ پہلی بچی تو نہیں ہوگی جو اس رسم کی بھینٹ چڑھنے سے بچے گی۔ اس سے پہلے بھی کچھ خوش نصیب بچے اس بے رحم آزمائش پر پورے اترے ہوں گے۔ زرغونہ کو بھی ان میں سے ایک سمجھ لیا جائے گا۔ دھیمی دھیمی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہوا تیز دھار خنجر کی طرح ہمارے کپڑوں سے آر پار ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بدلیاں بھی آسمان پر تیرنے لگی تھیں اور کبھی کبھی چاند ان میں چھپ کر رہ جاتا تھا۔ میں نے ٹانگ سے اٹھنے والی درد کی بے پناہ لہروں پر ضبط کیا اور کھڑا ہو گیا۔ آؤ زرغونہ چلیں، میں نے ملائمت سے کہا۔ کہاں؟ تمہارے گھر، ماما پاپا کے پاس، وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ مجھے بری طرح لنگڑاتے اور کراہتے دے کر زرغونہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے میری لنگڑاہٹ کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن جھجک رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاؤں میں لوہے کا شکنجا ہے، اس لیے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ شکنجا کا لفظ زرغونہ کے لیے نیا نہیں تھا، وہ یہاں ماداروں کے پاؤں میں ایسے شکنجے اور بیڑیاں وغیرہ دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں قدم اٹھاتا تھا، شکنجے کا وزنی لوہا پتھروں پر گھسٹتا تھا اور ایک منحوس آواز پیدا ہوتی تھی۔ میں نے جوگر ٹائپ جوتے پہن رکھے تھے، میں صاف محسوس کر سکتا تھا کہ میرا دایاں جوتا خون میں لتھڑ گیا ہے اور پاؤں جوتے کے اندر چپچپا رہا ہے۔ 8-10 قدم اٹھانے کے بعد میں رک جاتا، سانس درست کرتا، پھر چلنے لگتا۔ سخت سردی کے باوجود پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور منہ بالکل خشک ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گا، لیکن قوت ارادی آگے بڑھائے چلے جا رہی تھی۔ قریباً 1 فرلانگ چلنے کے بعد میں بیٹھ گیا۔ درد سے ہارا ہوا ذہن بار بار یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اپنی پناہ گاہ کی طرف مڑ جاؤں، پہلے اس منحوس شکنجے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کروں، اس کے بعد کچھ اور سوچوں۔ لیکن جب بچی کی طرف دیکھتا تو درد سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ بچی کو اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی جان کے لیے بھی شدید خطرات پیدا کر دیے جائیں۔ 4-5 منٹ دم لے کر میں پھر اٹھ کھڑا ہوا اور زرغونہ کے ساتھ چل پڑا۔ درد کی طرف سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے میں نے زرغونہ کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ گھاٹیوں سے نکلنے کے بعد میں اس کے ہاتھ دوبارہ باندھ دوں گا اور آنکھوں پر پٹی بھی چڑھا دوں گا۔ وہاں سے بستی کے مکانات زیادہ دور نہیں ہوں گے، وہ سیدھی چلتی جائے گی تو ذرا سی دیر میں پہرے داروں تک پہنچ جائے گی، پہرے دار اسے واپس بستی میں لے جائیں گے۔ وہ میری پوری بات سن کر بولی، اور میرے ماما پاپا؟ وہ دونوں بھی بستی میں ہیں، پہرے دار تمہیں ان سے ملوا دیں گے۔ وہ نہیں ملوائیں گے، میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں، مجھے میرے ماما پاپا سے کوئی نہیں ملواتا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے اسے طفل تسلی دی۔ وہ بولی، آپ بہت اچھے انکل، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا، آپ میرے ساتھ ماما پاپا کے پاس چلیں۔ میں نے اسے پچکارا، بیٹا جی، میں ابھی نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو پہرے دار مجھے گولی مار دیں گے، میں قیدی ہوں نا، میرے پاؤں میں یہ شکنجا اس لیے تو ہے۔ وہ بولی، میرے پاپا آپ کو بچا لیں گے، سارے پہرے دار ان سے ڈرتے ہیں، میں ان سے کہوں گی، وہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اسے کہا، فی الحال تمہارے پاپا بھی مجھ سے ناراض ہیں، پہلے میں ان کی ناراضگی دور کر لوں، پھر تم سے بھی ملوں گا اور تمہارے پاپا سے بھی۔ وہ کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ اس نے نیا مسئلہ چھیڑ دیا، یہ ساری باتیں تمہارے سمجھنے والی نہیں ہیں، میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہوا، در حقیقت درد کی شدت نے میرا دماغ معاف کر رکھا تھا اور برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں بچی کا بازو تھام کر چلتا رہا اور رائفل کی نال میرے زخمی پاؤں کو سہارا دیتی رہی۔ رائفل کے دستے پر میری گرفت مضبوط تھی، اس لیے کہ یہ رائفل میرے لیے بیساکھی کا کام کر رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ کسی وقت بھی اس رائفل کے اصلی استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ میں اس لعنتی رسم کی تفصیلات سے بے خبر تھا۔ عین ممکن تھا کہ بد نصیب بچے کو نرپال دیوتا کے قریب چھوڑ کر کچھ لوگ آس پاس موجود رہتے ہوں اور بچے کی نگرانی کرتے ہوں۔ اگر ایسا تھا تو کسی بھی وقت کسی بدبودار جنگلی سے میری ملاقات ہو سکتی تھی۔ قدم اٹھاتے ہوئے کسی وقت میرے منہ سے کراہ نکل جاتی تو زرغونہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگتی۔ میری تکلیف جیسے براہ راست اس کے دل و دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ وہ میرے بازو سے یوں چمٹی ہوئی تھی کہ بازو ہی کا ایک حصہ محسوس ہوتی تھی۔ قریباً 1.5 میل کا وہ سفر میری زندگی کا طویل ترین سفر تھا۔ ہر قدم اٹھانے کے لیے مجھے اپنے آپ سے دیوانہ وار جنگ کرنا پڑی تھی۔ بالآخر درد کا یہ لامتناہی سفر ختم ہوا
اور 100-150 گز کی دوری پر مجھے وہ درخت نظر آنے لگے جو بستی کی بیرونی حد بناتے تھے۔ یہاں 2-3 بیرک نما کمرے تھے۔ ان کمروں میں مسلح پہرے دار رات بھر موجود رہتے تھے۔ ایسے بیرک نما کمرے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بستی کے چاروں طرف موجود تھے۔ چاند گہری بدلیوں میں چھپ گیا تھا۔ قرب و جوار تاریک نظر آنے لگے تھے۔ اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر میں زرغونہ کو بستی کی حدود سے کچھ مزید قریب لے گیا۔ وہ کسی طور دوبارہ آنکھوں پر پٹی بندھوانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ بھی بے حد مشکل تھا کہ وہ سنسان تاریکی میں تنہا تنہا بیرکوں کی طرف جائے۔ میں نے ایک تناور درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر اسے مسلسل سمجھایا، یہاں تک وہ نیم رضامند نظر آنے لگی۔ اسے نیم رضامند کر لینا بھی میری بہت بڑی کامیابی تھی، تاہم اس کامیابی میں زرغونہ کی غیر معمولی ذہانت اور کوشش کو بھی دخل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرغونہ کی جگہ کوئی اوسط صلاحیتوں والا بچہ ہوتا تو وہ کبھی میری خواہش کے مطابق عمل نہ کر سکتا۔ میں نے زرغونہ کے ننھے ہاتھ جو گرم دستانوں کے باوجود یخ ہو رہے تھے اس کی پشت پر باندھے، پھر دوسری سفید پٹی اس انداز میں اس کی آنکھوں پر چڑھا دی جس انداز میں جاتریوں نے چڑھائی تھی، پھر اس کے کانوں میں تسلی تشفی کے بول ڈال کر اس کی پیشانی چومی اور بیرکوں کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیرکوں کی طرف بڑھی۔ میں دل میں اس کی زندگی اور سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ ان لمحات میں اپنے پاؤں کی تکلیف یکسر بھول چکا تھا۔ شاید یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں شدید طور پر زخمی ہو چکا ہوں اور میرے پاؤں میں 10-12 کلو لوہا پیرویا ہوا ہے۔ بیرکوں کا فاصلہ اب 70-80 گز کے قریب تھا۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ زرغونہ کس طرف گئی ہے۔ میری ہدایت کے عین مطابق کچھ آگے جا کر زرغونہ نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے، کوئی ہے۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ انتظار اور فکر مندی کی یہ گھڑیاں میرے لیے بہت طویل تھیں۔ بیرکوں کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چاند کے چہرے سے بدلی کا سیاہ نقاب سرک گیا۔ اس نقاب کے سرکتے ہی نشیب و فراز روشن ہو گئے اور ان نشیب و فراز پر لہلہاتی ہوئی تمام نباتات بھی چمک اٹھی۔ میں نے دیکھا چیڑ کے ایک بلند درخت کے قریب 3 انسانی حیولے موجود تھے۔ یقینی بات تھی کہ وہ مسلح محافظ ہے۔ ان میں سے ایک نے کسی بچے کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا۔ یقیناً وہ زرغونہ تھی۔ چند لمحے بعد وہ لوگ بیرک نما کمرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، لیکن اس بوجھ کے ہٹتے ہی ٹانگ کی تکلیف شدت سے جاگ اٹھی۔ میں نے اس تکلیف کو سمیٹتے ہوئے اپنی جگہ سے حرکت کی اور رائفل کے سہارے نشیب کی طرف بڑھنے لگا۔ اس موقع پر میں خصوصی احتیاط کر رہا تھا کہ شکنجے کے گھسٹنے کی آواز پیدا نہ ہو۔ یہ آواز پہرے داروں کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ جوں ہی میں ہموار جگہ سے گزر کر دوبارہ گھاٹیوں میں داخل ہوا، میرا سفر دشوار ترین مرحلے میں داخل ہو گیا۔ چڑھائی چڑھنا بے حد مشقت طلب اور اذیت ناک تھا۔ ویسے بھی یہ زرغونہ کو اس ٹھکانے پر پہنچانے کے بعد میں خود کو ایک دم نڈھال محسوس کرنے لگا تھا۔ ڈھلان پر چڑھتے ہوئے یوں لگا جیسے آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑ رہی ہیں۔ میں ذرا سانس لینے کے لیے ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نیم تاریکی میں غور سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ سفید بوٹ سیاہی مائل نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ میرے ہی خون میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے شکنجے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا لوہا برف کی طرح سرد تھا اور قریباً 10 ملی میٹر موٹی سلاخ میری پنڈلی سے آر پار تھی۔ در حقیقت اس شکنجے میں 3 سلاخیں تھیں جو طاقتور سپرنگ کے ذریعے ایک ساتھ حرکت کرتی تھیں۔ بارودی سرنگوں کی طرح ایسے شکنجے بھی مخصوص دباؤ کے بعد حرکت میں آتے ہیں۔ میرے پاؤں کے دباؤ سے سپرنگ کا کھٹکا کھل گیا تھا اور تینوں سلاخیں بے پناہ قوت سے حرکت میں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک نوکیلی سلاخ میری پنڈلی میں ٹکنے سے 2-3 انچ اوپر ترازو ہو گئی تھی۔ مجھے چند ماہ پہلے کا وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو سری لنکا میں پیش آیا تھا۔ رکوانا ٹاؤن سے واپس آتے ہوئے ہم بانس کے ایک گھنے جنگل میں رکے تھے۔ تانگورے کا بھائی دامودر ہمارے ساتھ تھا اور انسپکٹر شاد بھی۔ ہاتھیوں سے ڈر کر بھاگتے ہوئے انسپکٹر شاد کا پاؤں ایک ایسے ہی شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ ایک دیو ہیکل ہاتھی نے اسے کچل کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر پتھر کے سہارے دم لینے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو اچانک لڑکھڑا کر گر گیا۔ میرا سر بڑے زور سے کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی تاریک چادر کچھ اور تاریک ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں بے ہوش ہو رہا ہوں۔ ہوش اور بے ہوشی کی وہ درمیانی حالت نہ جانے کتنی طویل تھی۔ مختلف چہرے میرے تصور پر یلغار کر رہے تھے۔ پاناما، ٹانگ سے معذور کوکی دادا، اس کی غم زدہ بیٹی سابینا اور رنگین مزاج کیرولین۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں ایک یخ بستہ ویرانے میں پڑا ہوں اور برفانی ہوا میرے جسم کو چھیدتی ہوئی گزر رہی ہے، لیکن ہوا کی اذیتناک کاٹ اور ٹانگ سے اٹھنے والی درد کی لہریں دل و دماغ پر وہ اثر نہیں کر رہی تھی جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی تکلیف انتہا پر پہنچ کر اپنا اثر کھو رہی تھی۔ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں میں کتنی دیر اسی حالت میں پڑا رہا۔
میرا آہستہ آہستہ ذہن کو ایک گہری تاریکی نے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسی کھنڈر نما کمرے میں پایا جسے دیویوں کا پن گھٹ کہا جاتا تھا، اور جس میں زری گل اور میں پچھلے 12-13 روز سے مقیم تھے۔ میں فرش پر چت لیٹا تھا، لیکن فرش ٹھنڈا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے قریب ہی سرخ انگاروں والی خوشنما اور حرارت بخش آگ جل رہی تھی۔ دن کا وقت تھا، کمرے کی سلاخ دار کھڑکی سے آگے نیلگوں آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ زری گل کا چہرہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ رات کے واقعات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں تازہ ہوئے۔ پھر ایک دم اٹھ کر میں نے اپنی پنڈلی کی طرف دیکھا۔ منحوس شکنجہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پنڈلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں ننگے تھے اور زخمی پنڈلی والا پاؤں کچھ سوجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہاں کون لایا مجھے؟ میں نے زری گل سے پوچھا۔ میں اور زری گل، کمرے کے گوشے سے آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں صفدر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ صفدر کو دیکھ کر میں اپنی ساری کوفت بھول گیا اور سخت نکاہت کے باوجود اٹھ بیٹھا۔ ارے لیٹے رہیے، آپ کچھ تو پروٹوکول دیجئے اپنی بیماری کو، صفدر نے کہا۔ میں بیمار نہیں ہوں، میں نے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ صفدر کے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے یہ گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ میں نے دودھ پی کر گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ زری گل بولا، استاد صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا ہے، ہمارا تو سوچ کر دماغ پاگل ہو رہا ہے۔ صفدر نے زری کو گھور کر دیکھا اور مجھ سے کہا، فی الحال آپ آرام کریں جناب، یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے میں نیچے کھاڑیوں میں نڈھال ہو کر گر گیا تھا۔ گر نہیں گئے تھے، آپ بالکل بے ہوش پڑے تھے، زری گل نے جوش سے کہا۔ یہ تو ہمارا قسمت اچھا تھا اور آپ کا بھی اچھا تھا کہ ہم نے رات کو واپس آنے کے بجائے صبح منہ اندھیرے آنا اچھا سمجھا۔ ہم اور صفدر صاحب سیدھا اس کمرے میں آیا تھا، یہاں آپ کا نام و نشان نہیں ملا۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا، اتنے میں دن نکل آیا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، ادھر دیکھنا ادھر، نیچے چیڑ کے درختوں میں ایک جگہ صفدر صاحب کو خون کا دھبا نظر آیا۔ ایسا دھبا کئی جگہ موجود تھا، ایک دو جگہ تو بالکل بوٹ کا نشان بنا ہوا تھا۔ ہم فوراً سمجھ گیا کہ یہ آپ کے بوٹ کا نشان ہے۔ کوچے ہمارے دل میں ایک دم گڑبڑ ہو گیا۔ ہم نے سوچا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم اس ساری بستی کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنائے گا۔ ہم نے صفدر صاحب کے ساتھ مل کر ان کے دھبوں کا پیچھا کیا اور ہم نیچے گھاٹیوں میں اتر گئے۔ قریباً 1 گھنٹے کے اندر ہمارا محنت رنگ لے آیا اور ہم نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ کا رائفل آپ کے پاس پڑا تھا اور آپ کا پاؤں خون میں لت پت تھا۔ یہ ہمارا زرد قمیض دیکھ رہے ہیں نا آپ، بالکل اسی طرح رنگ ہو رہا تھا آپ کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت سخت جان ہے، بالکل بدر منیر کے مافک۔ آپ کی جگہ کوئی اور 3-4 گھنٹے اسی طرح سردی میں پڑا رہتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ابھی ہم آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا آوازیں آیا۔ ہم اونچائی پر تھا، اس لیے آنے والوں کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ 7-8 بندے تھے، ان کے پاس رائفلیں بھی تھا۔ وہ کسی چیز کو کھوجتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ صفدر صاحب کا خیال ہے کہ ادھر دوسری طرف بھی آپ کے قدموں کا نشان موجود تھا اور وہ لوگ اسی کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ صفدر صاحب نے بڑی ہوشیاری دکھایا، ایک دم آپ کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور وہاں سے چل نکلا۔ 3-4 فرلانگ دور آ کر ہم درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں چھپا رہا۔ ہم نے وہاں کوئی 1 گھنٹہ گزارا۔ جب ہم کو پورا تسلی ہو گیا کہ آس پاس کوئی اور نہیں اور وہ سارا کتے کا بچہ واپس جا چکا ہے، تو ہم وہاں سے نکلا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس یہاں پہنچ گیا۔ اسی دوران میں وہ بدمانس کا بچی ناشا بھی وہاں پہنچ گئی۔ آپ کی ٹانگ میں اٹکے ہوئے شکنجے کو دیکھ کر وہ بھی ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ شکنجہ کہیں آس پاس سے ہی آپ کے پاؤں کو لگا ہے۔ اس وقت آپ تھوڑا ہوش میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ ناشا نے کہا کہ آپ کا ہوش میں آنا ٹھیک نہیں، کیونکہ شکنجہ نکالتے وقت آپ کو تکلیف ہوگا۔ وہ فوراً ہی بستی میں واپس چلا گیا اور کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس کے پاس اوزار تھا اور ایک چھوٹا سا شیشی بھی تھا جس میں نیند کا دوائی تھا۔ ہم نے اس دوائی کا چند قطرہ آپ کے منہ میں ٹپکا دیا اور جب آپ پھر سے لمبا سانسیں لینے لگا تو اوزاروں کی مدد سے آپ کے پاؤں سے شکنجہ نکال لیا۔ وہ دیکھیں، وہ پڑا ہے شکنجہ۔ زری گل نے لکڑیوں کے چھوٹے سے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا قریباً 10-12 کلو وزنی زنگ آلود شکنجہ میرے خون سے داغدار تھا۔ زری گل نے نسوار کی چٹکی منہ میں رکھتے ہوئے کہا، صفدر صاحب اب باقی کا بات آپ بتائیں۔ صفدر نے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہا، باقی کی بات یہ ہے جناب کہ زری گل نے کوئی بات باقی نہیں چھوڑی۔ تکلیف کے باوجود میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے ٹانگ کو حرکت دی تو زخم سے شدید ٹیسیں اٹھی۔ میں نے صفدر سے پوچھا، ہڈی تو بچ گئی ہے نا؟ 100%، صفدر نے یقین سے کہا۔ بہرحال خون کافی زیادہ بہہ گیا ہے، آپ کو مکمل آرام کرنا پڑے گا۔ ہم آپ کو خون دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے خون کا آخری خطرہ تک لے سکتا ہے۔ زری گل نے فلمی مکالمہ بولا اور جذباتی انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ لیکن یہاں خون تیرا باپ لگائے گا مجھے؟ خون لگانا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا،
ویسے بھی خون سے طاقت آ سکتا ہے۔ آزادی کی لڑائی میں ہمارے دادا نے ایک قبائلی سردار کو اپنا خون دیا تھا، بس پیالہ بھر کر پیش کر دیا تھا، وہ گھٹاگھٹ چڑھا گیا تھا اور فوراً ہی مر گیا ہوگا۔ نہیں جناب، وہ قبائلی تو سن 47 تک زندہ رہا ہے۔ اس کے بیٹے نے سرحد سے الیکشن لڑا تھا، اب اس بیٹے کی اولاد بھی سیاست میں ہے، وہ سب لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ یعنی خون کی ایسی چاٹ لگی کہ اب بھی خون ہی پی رہے ہیں۔ میں نے کہا اس حساب سے تو یہ سارا قصور ہی زری کے دادا کا ہے۔ صفدر نے لقمہ دیا۔ زری گل نے ناراض لہجے میں کہا دیکھیں صفدر صاحب، ہم آپ کا دل سے عزت کرتا ہے، آپ ہم سے مذاق نہ کیا کیجیے۔ صفدر نے کہا شاہ جہاں صاحب، اب آپ ہی مذاق کیا کیجیے کیونکہ زری گل میری تو دل سے عزت کرتا ہے۔ زری گل منہ کھول کر اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ جہاں صاحب، اصل بات سے میری توجہ ہٹ گئی ہے اور شاید میرے ساتھ ساتھ زری گل کی بھی۔ میں صفدر کا اشارہ سمجھ رہا تھا، ظاہر ہے وہ میرے زخم کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا اور ان حالات کے بارے میں بھی جو مجھے نیچے گھاٹیوں میں لے کر گئے۔ میرا ذہن پریشانی کی اماج کا بن گیا تھا، خاص طور سے یہ جان کر کہ کچھ لوگ میرے زخمی پاؤں سے رسنے والے خون کا تعاقب کرتے ہوئے ان گھاٹیوں تک آئے تھے۔ بہرطور میں نے فوراً اپنی اس پریشانی کا اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے زری گل کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ کل رات وہ کچھ ہوا تھا جس کا انتظار ہم پچھلے 2 ہفتوں سے ہر رات کر رہے تھے، یعنی زرغونہ ان پہاڑیوں میں لائی گئی تھی۔ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ زری آنکھیں پھاڑ کر بولا کل رات یہاں زرغونہ کی آوازیں سن کر مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین کرنا پڑا تھا۔ میں زخمی ہو چکا تھا اور تکلیف سے بے حال تھا، مگر زرغونہ کو بے سہارا مددگار چھوڑنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر میں نے صفدر اور زری کو تفصیل سے وہ سب کچھ بتا دیا جو کل رات دوسرے پہر سے تیسرے پہر تک پیش آیا تھا۔ وہ حیرت میں گم سنتے رہے اور کبھی کبھی سوالات بھی کرتے رہے۔ میں نے کہا ایک بات مجھے رہ کر پریشان کر رہی ہے۔ کون سا بات؟ زری نے پوچھا۔ میں نے کہا رات ٹانگ میں اتنی شدید تکلیف تھی کہ سدھ بدھ قائم نہیں رہی تھی۔ اب خیال آ رہا ہے کہ میرے پاؤں سے رسنے والا خون میرے ہاتھوں میں بھی لگا ہوگا۔ میں یہی ہاتھ زرغونہ کو بھی لگاتا رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ زرغونہ کے کپڑوں پر خون دیکھ کر ہی پہرے دار شک میں پڑے ہوں اور صبح سویرے گھاٹیوں میں پہنچ گئے ہوں۔ آپ کے اندیشے میں کافی وزن ہے۔ صفدر نے کہا یقیناً وہ لوگ کسی شک کے تحت ہی گھاٹیوں میں پہنچے تھے۔ راستے میں جب انہیں آپ کے پاؤں کے نشانات مل گئے تو وہ مزید ہوشیار ہو گئے۔ مجھے تو شک ہے کہ وہ ابھی کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ میں نے صفدر سے پوچھا تم زری کے ساتھ کیسے چلے آئے؟ میں تو تمہیں جاتروں میں چھوڑ کر آیا تھا، تمہارے پاؤں سے گولا باندھ دیا گیا تھا۔ یہ سب نئے سردار سدرت کی مہربانی ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ آپ کا دوست بھی ہے۔ دوست تو بے شک ہے، میں نے کہا۔ وہ بولا اس نے ہیلے بہانے کے ساتھ مجھے جاتریوں سے حاصل کر لیا تھا۔ جاتروں سے نکال کر وہ مجھے تخت یعنی سدرت کی رہائش گاہ پر لے آیا تھا۔ 6-7 روز پہلے میرے پاؤں سے گولا بھی نکال دیا گیا اور دیگر پابندیاں بھی نرم کر دی گئیں۔ 1-2 دفعہ سردار مجھ سے بے تکلفی کے ماحول میں بات چیت بھی کر چکا ہے۔ اس بات چیت کا ہم موضوع آپ اور زری گل ہی رہے ہیں۔ میں اور زری گل، وہ کیوں؟ صفدر نے ایک طویل سانس لی اور لوہے کی سلاخ سے آگ کو کریدتے ہوئے بولا سردار سدرت آپ دونوں کی طرف سے بہت پریشان ہے۔ میرے خیال میں اسے خطرہ ہے کہ جاتریوں کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ وہ اس وادی میں جاتریوں کی طاقت سے بخوبی واقف اور جانتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ سردار سدرت کا خیال ہے کہ آپ وادی میں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے خود کو انتظامیہ کے حوالے کر دیں۔ آپ پر ابھی تک قتل کا الزام نہیں لگا ہے، لہٰذا کسی سنگین سزا کا خطرہ بھی نہیں۔ ایک بار جب آپ خود کو محافظوں کے حوالے کر دیں گے تو پھر سردار سدرت بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ آپ کے لیے جاتریوں سے رعایت حاصل کر سکے یا کسی اور ڈھنگ سے آپ کی مدد کرے۔ میں نے صفدر سے پوچھا یہ بات تم سے سردار سدرت نے کہی ہے یا تم نے خود اندازہ لگایا؟ یہ ساری باتیں سردار نے خود مجھ سے کہی ہیں۔ سردار کے ذہن میں یہ امکان موجود تھا کہ آپ یا زری گل کسی ذریعے سے میرے ساتھ رابطہ کریں گے۔ ایسے میں سردار کا نقطۂ نظر آپ تک پہنچا دوں گا۔ کل رات جب میرے واکی ٹاکی پر زری گل کا بھیجا ہوا سگنل موصول ہوا اور میں نے اسے بات کی تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ سے ملوں گا۔ میں رات کو ہی اس مکان پر پہنچ گیا تھا جہاں زری گل ناشا کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ صبح بلکہ منہ اندھیرے ہم گھاٹیوں کی طرف چلے آئے تھے۔ صفدر نے بات ختم کی اور ہم تینوں اپنی اپنی سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد زری گل بولا واپس جانے کو تو ہمارا بھی بہت دل چاہتا ہے استاد صاحب، لیکن ہم کو ہر بات پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ یہاں پر جاتریوں کی شان میں ذرا سا گستاخی بھی برداشت نہیں فرمایا جاتا، اور ہم نے تو سرنگ سے نکلتے وقت عزت مآب جاتری کو اچھا خاصا پھینٹی لگا دیا تھا۔ وہ لوگ ہم کو 100 گنا پھینٹی لگائے گا پھر بھی ان کا تسلی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری کارروائی کے دوران میں ایک مقامی ہلاک بھی ہو چکا ہے۔ صفدر بولا شاید آپ کا اشارہ مستان نامی اس کارندے کی جانب ہے جسے آپ کندھے پر اٹھا کر بھاگے تھے اور پیچھے سے چلنے والی ایک گولی اس کے سر میں لگی تھی۔
میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولا، میری رائے میں اس واقعے کی طرف سے آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس قتل کا الزام آپ پر نہیں آئے گا۔ بے شک یہ لوگ جنگلی ہیں، لیکن ہمارے پڑھے لکھے مہذب لوگوں کی طرح قانون کی من مانی تشریحات نہیں کرتے۔ بہت سے قبائلی قوانین کی طرح ان کے قوانین بھی بے لچک اور دو ٹوک ہیں۔ زری گل بولا، صفدر صاحب، اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی پسند کی لڑکی کو بھگا لے جائے تو اس کے ساتھ زیادہ کھینچا تانی نہیں کیا جاتا، اور لڑکی کا باپ بعد میں اپنے داماد کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط صرف اتنا ہوتا ہے کہ لڑکی شادی شدہ نہ ہو۔ زری گل، بے موقع بات مت کیا کرو، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گیا، پھر سر کھجاتے ہوئے بولا، استاد صاحب اب معافی چاہتا ہے۔ پتہ نہیں اس جنگلی پھل میں کیا اثر تھا، ہم کو لگتا ہے ہمارا دماغ واقعی کچھ ہل گیا۔ ہم جس طرف بھی دیکھتا ہے ہم کو لگتا ہے کلثوم کھڑی ہے۔ میں نے صفدر سے کہا، اگر خدا نخواستہ جاتری واقعی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ زرغونہ اس خود بستی میں واپس نہیں پہنچی تو کیا ہوگا؟ یقیناً اچھا نہیں ہوگا، صفدر نے کہا۔ ممکن ہے واپسی کی رسم دوبارہ ادا کی جائے یا پھر بچی کو کسی اور آزمائش میں ڈال دیا جائے۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی دروازے سے باہر آہٹ ہوئی۔ زری گل تڑپ کر اٹھا اور رائفل بدست دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ صفدر بھی ایک دم چوکس نظر آنے لگا تھا۔ دروازے کی باریک جھریوں میں سے باہر جھانکنے کے بعد زری نے دروازہ کھول دیا۔ جنگلی گھوڑی جیسی دبلی پتلی اور چوکس ناشا دن دناتی ہوئی اندر آ گئی۔ وہ حسب معمول موٹے اونی گاؤن میں تھی، پاؤں میں ٹریکنگ کے لیے استعمال ہونے والے بوٹ تھے۔ ہیلو، اب کیسے ہوا؟ ہیلو، اب کیسے ہو؟ اس نے میری مزاج پرسی کی۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں۔ وہ ڈھلوانے طے کر کے آئی تھی اور لہٰذا سردی کے باوجود گرم ہو رہی تھی۔ پھر کمرے میں بھی آگ کی حدت موجود تھی۔ اس نے اپنا گاؤن اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اندر سے وہی چمکتی بجلی نمودار ہو گئی جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے جسم کو دیکھ کر ایک ایسی کڑی کمان کا تصور ذہن میں آتا تھا جس سے ہزاروں تیر بھی چلا لیے جائیں تو اس کا تناؤ برقرار رہتا ہے۔ اس کے مختصر لباس پر 2-3 جگہ پیبند کاری کی گئی تھی۔ اس مرمت کی ضرورت اسی وحشیانہ نوچ کھسوٹ کی وجہ سے پیش آئی تھی جو چند روز پہلے مستان نے غار میں اس سے کی تھی۔ اس ہوس کاری کے آدھ پون گھنٹے بعد ہی مستان ہلاک ہو گیا تھا۔ گاؤن اتار کر بڑے مردانہ انداز میں وہ ہمارے قریب بیٹھ گئی اور میرے زخمی پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ میں نے پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی تو ایک بار پھر درد کی ٹیسوں نے پورے جسم کو جھنجھوڑ دیا۔ ناشا اپنے ساتھ ایک تھیلے میں ہمارے لیے کھانا لائی تھی اور اس کے علاوہ کچھ دوائیں تھیں، اینٹی بایوٹک اور درد کش گولیاں تھیں۔ اس کے علاوہ زخم پر لگانے کے لیے دوا تھی۔ ظاہر ہے یہ سامان بھی کسی لاپتہ سیاح یا کوہ پیما سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ صفدر اور زری گل کی طرح وہ بھی کل رات کے واقعات جاننے کے لیے بے چین ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بستی سے کچھ اہم باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ یہ اندازہ درست نکلا۔ وہ بولی، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ساری محنت حقارت گئی ہے۔ زرغونہ کے کپڑوں پر خون کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ان حرامی جاتریوں کو پورا یقین ہے کہ کسی نے رسم خراب کی ہے اور بچی کو گھاٹیوں سے اٹھا کر بستی کی حدود میں پہنچایا ہے۔ ایسی جرت کوئی مقامی شخص کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بستی میں یہ بات عام کہی جا رہی ہے کہ تم دونوں کا ہی کام ہے۔ جاتری کی ٹھکائی کے بعد یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو تمہارے ہاتھوں ہوا ہے۔ جاتری تمہارے خلاف اور بھی پھر گئے ہیں۔ جن گھاٹیوں میں تمہارے پاؤں کے نشان ملے ہیں وہاں کا چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں تو اب یہ دیویوں کا پنگھٹ بھی تمہارے لیے زیادہ محفوظ نہیں رہا۔ زرغونہ اب کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے جاتریوں کے پاس ہوگی، اس کی زندگی بھی اب خطرے میں ہے۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ وہ معصوم آنکھیں میرے تصور میں چمکی جن میں یتیمی کے آنسو لرزتے تھے۔ ان آنکھوں پر چند روز پہلے تک ماں باپ کے بوسے سجتے تھے اور وہ ساون بھادو کی طرح روتی تھی اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ کے بعد بچے کا کیا حال ہوتا ہے، یہ درد مجھ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اور میری بہن نے ایک چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کی دائمی جدائی سہی تھی۔ ہم نے جل کوٹ کی گلیوں میں ننگے پاؤں اپنے امی ابو کو ڈھونڈا تھا۔ چلچلاتی گرمیوں اور کڑکتی سردیوں میں جب مرغیاں بھی بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہیں، ہم تنہے تنہا کونے کھدروں میں چھپ کر رویا کرتے تھے۔ ہم نے ہتھیلیوں پر گرم چمٹوں کے داغ لیے تھے۔ ہم نے بھوکے پیٹ ظالم چچی کے دھکے کھائے تھے۔ ہاں، ہم سے بڑھ کر یہ درد کون سمجھ سکتا تھا؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا میرے سامنے زرغونہ نہیں شفتہ ہے۔ مجھے اسے گود میں اٹھا کر جل کوٹ سے نکلنا ہے اور دور دور تک بھاگنا ہے۔ میں نے بمشکل خود کو فرش سے اٹھایا۔ درد کے سبب جسم سنسنا اٹھا۔ ایک اچھا دوست چہرے سے اپنے دوست کے احساسات بھانپ لیتا ہے۔ صفدر نے بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں شاہجہاں صاحب؟ آپ آرام سے لیٹیں، میں جو ہوں۔ میرے اور زری گل کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا بچی کو، ہم اس کا بال بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ زری گل کا چہرہ بھی ایک دم تمتما اٹھا تھا۔ اس کے اندر وہیں پختون روح بیدار ہو گئی تھی جو اسے سنگین ترین خطرات سے نبرد آزما ہونے پر اکساتی تھی۔ ناشا نے اپنے سر کو جھٹک کر پیشانی سے بال ہٹائے اور بولی، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس اجنبی زبان میں بات مت کیا کریں۔
پھر ناشا کو بتانے لگا کہ ہم زرغونہ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ ناشا اپنے مخصوص لہجے میں وادی کے تمام یاتریوں کو ایک کلاسیکل گالی دی اور بولی، یہ سب کے سب اپنے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی عقل بھی منڈوا کر پھینک دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وادی میں خوراک کی کمی کی وجہ یہ بچی ہے، کیونکہ یہ ناجائز ہے اور ناجائز بچے کا بوجھ پوری بستی پر پڑتا ہے۔ میں یاتریوں سے پوچھتی ہوں، ان میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنی ولدیت کا ٹھیک پتہ ہے؟ اگر قحط کی وجہ یہی ہے جو یاتری سمجھتے ہیں تو پھر بہت دیر پہلے یہاں کے مکینوں کو بھوکا مر جانا چاہیے تھا۔ کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھ کر اور یاتریوں کی شان میں قصیدے پڑھ کر ناشا واپس چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ 1-2 روز میں یہ جاننے کی سر توڑ کوشش کرے گی کہ بچی کو کہاں رکھا گیا ہے اور اب اس کے بارے میں یاتریوں کے ارادے کیا ہیں۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ پناہ گاہ اب ہمارے لیے زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ ناشا کے جانے کے بعد ہم تینوں سوچ بچار میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بچی ہے کہاں، پھر اس کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا تھا۔ یہ بات بھی ہرگز ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی کہ سردار سدرت بھی بچی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یاتریوں کی طاقت سے آگاہ تھا اور ان کی ہٹ دھرمی سے بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچی کی حمایت میں کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم سردار سدرت کو مکمل طور پر اعتماد میں لے لیں اور اس کے ساتھ مل کر بچی کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن اس صورت میں ضروری تھا کہ ہم سب سے پہلے خود کو انتظامیہ کے حوالے کریں۔ سوچ بچار کے باوجود ہم کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد مجھے دوا وغیرہ کھلا کر صفدر بھی واپس چلا گیا۔ ناشا کی طرح اس نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ کل تک بچی کا کھوج لگانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس کھنڈر میں ہم نے 24 گھنٹے مزید گزار دیے۔ ایک چوٹی پر واقع ہونے کی وجہ سے کمرہ ہر طرف سے برفانی ہوا کی زد میں رہتا تھا۔ اگر ہم مقامی قانون کا احترام کرتے ہوئے آگ جلانے سے پرہیز کرتے تو یقیناً منجمد ہو کر رائے عدم ہوتے۔ ہم نے 24 گھنٹے میں کوئی 1/4 من لکڑیاں تو جلائی ہوں گی۔ اب مزید لکڑیوں کی ضرورت تھی، لیکن زری گل باہر جانے سے کترا رہا تھا۔ اس ہڈ حرامی کی وجہ ایک تو سردی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے زخمی کرنے والے شکنجے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے بجا طور پر یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ ارد گرد جھاڑیوں میں کوئی اور شکنجہ بھی موجود ہوگا اور بازوبان خاموشی پکار رہا ہوگا، آبی جا دلدارا، آبی جا۔ زری گل سرد پڑتے ہوئے کوئلوں کے قریب سمٹ کر بیٹھ گیا اور بولا، استاد صاحب ہمارا ایک کام کر دیں۔ اس حالت میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ میں نے زخمی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ پوچھے یہ چلنے پھرنے والا کام نہیں ہے، بس بات کرنا ہے۔ ہم کو انگلش نہیں آتا، ورنہ ہم خود ناشا سے پوچھ لیتا کہ اس کی چھوٹی ہمشیرہ کا کیا حال احوال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ناشا آتی ہے تو میں تمہاری طرف سے پوچھ دوں گا کہ اس کی چھوٹی بہن کا کیا حال چال ہے اور اس نے تمہارے نام کوئی خط پتر دیا ہے یا نہیں۔ نہیں جناب، خط پتر کا نہیں پوچھنا ہے، پھر تو سارا بات ہی کھل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہمارا سر بھی کھل جائے۔ بس ڈھکا چھپا بات کرنا ہے جی، جو مزہ ڈھکے چھپے بات میں ہے اوپن بات میں کہاں۔ فلم ہیر رانجھا میں اعجاز نے کیسا ڈھکا چھپا بات کیا تھا فردوس سے، اگر اوپر سے وہ بابا نہ آ جاتا تو کماد کے کھیت میں ایک دم دونوں کا معاملہ فٹ ہو جاتا۔ کون بابا؟ اب وہی جناب جس کی ٹانگ میں پولیو تھا، وہاں یاد آیا، کیدو نام تھا اس کا۔ بڑی تحقیق کی ہے بھائی تم نے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیدو پولیو کی وجہ سے لنگڑا ہوا تھا۔ اسی دوران میں دروازے کے قریب آہٹ ہوئی۔ دستک کی آواز نے واضح کر دیا کہ آنے والی ناشا ہے۔ زری گل نے دروازہ کھولا۔ ناشا کے ہاتھ میں حسب معمول کھانا تھا۔ لو جی، گرم گرم کھانا آ گیا، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک گرما گرم خبر بھی ہے، ناشا نے کہا۔ اگر اچھی خبر ہوگی تو یقیناً زرغونہ کے بارے میں ہوگی۔ میں نے خوش فکری کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بولی، یہ اچھی خبر نہیں ہے اور زرغونہ کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ کسی دل جلے نے رات بڑے پجاری خاران کے پیٹ میں چھرا کھونک دیا ہے۔ وہ جاترو یعنی کہ عبادت گاہ کے نیچے تہہ خانے میں دسترخوان سجائے بیٹھا تھا۔ کوئی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا اور چھرے سے خاران پر حملہ کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی فاقہ زدہ ہوگا، خاران کی موٹی توند اور ہاتھی جیسی گردن دیکھ کر کڑتا رہتا ہوگا۔ اب کہاں ہے خاران؟ میں نے پوچھا۔ شفا خانے میں، 2 بالٹی خون نکلا اس کے اندر سے، ابھی پتہ نہیں کتنی بالٹیاں اندر ہیں۔ یہ سب جاتری خون سے بھرے ہوئے ہیں، یہ عام لوگوں کا چوسا ہوا خون ہے۔ خاران ناشا کا سگا باپ تھا، لیکن وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے کسی اجنبی کے بارے میں کی جاتی ہے۔ وہ سر تپا ایک باغی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، تم نے اس خبر کا تعارف بری خبر کے طور پر کرایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندرونی طور پر تمہیں باپ کے زخمی ہونے کا افسوس ہوا ہے۔ وہ پورے یقین کے ساتھ بولی، مجھے دکھ ہوا ہے۔ قطعاً نہیں، وہ پورے یقین کے ساتھ بولی، مجھے دکھ ہوا ہے، ایک اور بات سے ہوا ہے، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک بری خبر ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔
وہ بولی 5 بڑے یاتریوں کی حفاظت کا زبردست انتظام کر دیا گیا ہے۔ سردار کے حکم کے مطابق ان کے قریب چڑیا بھی پر نہیں مار سکے گی۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا اور بھی مشکل ہو جائے گا کہ بچی کس یاتری کی تحویل میں ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ زری گل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ناشا کیا بتا رہی ہے۔ میں نے کہا تمہارا ہونے والا سسر شدید زخمی ہو کر اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہاری سن لی ہے۔ کیا کلثوم کا باپ کیا ہوا اسے؟ میں نے مختصر الفاظ میں زری کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زری حیران نظر آنے لگا۔ اسی دوران میں کھنڈر سے باہر بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ پھر کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ صفدر تھا۔ زری گل نے دروازہ کھولا تو صفدر توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اندر آ گیا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سے بولا شاہجہاں صاحب آپ کو ابھی 5-10 منٹ میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہاں سے جانا ہوگا یا پھر خود کو سردار کے حوالے کرنا ہوگا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا آج صبح سدرت کو بڑے یاتریوں نے عبادت گاہ میں بلایا تھا۔ انہوں نے سردار پر زور دیا ہے کہ آس پاس کی ساری گھاٹیوں میں آپ لوگوں کو تلاش کیا جائے۔ عبادت گاہ سے واپس آ کر سردار سدرت نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی تلاش شروع ہونے والی ہے۔ یہ ایک طرح سے سردار کی طرف سے اشارہ ہے کہ اگر میں آپ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں تو آپ کو خبردار کر دوں۔ سردار سدرت بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ آپ کو ادھر ادھر چھپنے اور بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یقیناً اب بھی اس کی مرضی یہی ہوگی کہ آپ خود کو محافظوں کے حوالے کر دیں۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ ایک بہت اہم اطلاع تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ہنری بھی ہمیں یہی مخلصانہ مشورہ دے چکا تھا کہ ہم ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے خود کو یاتریوں کے حوالے کر دیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جب ہم اس وادی سے نکل نہیں سکتے تو پھر چھپ کیسے سکتے ہیں اور کب تک چھپ سکتے ہیں۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کہیں نیچے جا چکا تھا۔ ہم بھوکے پیاسے کب تک ان گھاٹیوں میں بھٹک سکتے تھے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ناشا کی طرف دیکھا۔ یاتریوں کی زبردست مخالف ہونے کے باوجود وہ بھی تذبذب میں تھی۔ شاید دل میں وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیں وقتی طور پر سرنگو ہو جانا چاہیے۔ باہمی صلاح و مشورے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یعنی مجھے اور زری گل کو سردار سدرت کی بات مان لینا چاہیے۔ زری گل کو اس فیصلے سے اختلاف تھا اور پٹھانی خون اس کی رگوں میں جوش مار رہا تھا، مگر میرے فیصلے کے سامنے اس کو سر جھکانا پڑا۔ تاہم کھنڈر چھوڑنے سے پہلے ہم نے وہاں اپنی موجودگی کے بیشتر آثار مٹا دیے۔ ہمیں یہ بات ہر صورت چھپانی تھی کہ ہم قریباً 3 ہفتے دیویوں کے پنگھڑ میں موجود رہے ہیں۔ یاتری ٹولہ پہلے ہی ہمارے خلاف بھرا ہوا تھا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم نے مقدس پنگھڑ کو برشت کیا ہے تو ان کا غصہ آسمان کو چھو جاتا۔ پوری بستی میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ یاتری کو زد و کوب کر کے بچی کو اٹھا لے جانے والے 2 مجرم پکڑے گئے ہیں۔ ہم پر 2 الزام اور بھی تھے۔ پہلا یہ کہ ہماری غیر قانونی کارروائی کے دوران میں مستان نامی محافظ ایک دوسرے محافظ کی گولی سے ہلاک ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے واپسی نامی انتہائی اہم مذہبی رسم کو خراب کرنے کی شرمناک جسارت کی۔ تنہائی میں سردار سدرت نے ہم دونوں سے دوستانہ لہجے میں بات کی اور ہمیں بتایا کہ اگر میں یاتریوں کے سامنے پیش کیا گیا تو ہمیں کیا بیانات دینے ہیں۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ یاتریوں سے ہماری سزا میں تخفیف کرانے میں کامیاب رہے گا۔ سردار سدرت سے ملاقات کے بعد مجھے اور زری گل کو اسی بندی خانے میں پہنچا دیا گیا جہاں اس سے پہلے مقتول لڑکے خانو کی ماں کو رکھا گیا تھا۔ یہاں باقاعدہ کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ ان کوٹریوں میں قیدیوں کو زنجیریں وغیرہ لگا کر رکھا جاتا تھا۔ ہم دونوں سے یہ خاص رعایت کی گئی کہ ہمیں زنجیر نہیں لگائی گئی، صرف دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ بستی میں پہنچ کر ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی وادی میں قحط کی سی حالت پائی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمیں صرف ایک بار کھانا دیا گیا۔ یہ کچے انڈوں اور قیمے کا وہی سیاہی مائل ملغوبہ سا تھا جو ہم سینکڑوں بار کھا چکے تھے۔ بندی خانے کے دیگر قیدی بھی لاغر اور کمزور نظر آئے۔ ہمارا خیال تھا کہ یاتریوں کے مطالبے پر ہمیں جلد ہی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ ہمیں یاتروں میں لے جائیں گے اور گن گن کر بدلے چکانا شروع کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سدرت کی حکمت عملی کام کر گئی اور وہ کسی طور موزور یاتریوں کو ہینڈل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ 72 گھنٹے کی قید کے دوران میں صرف 2 یاتریوں نے ہمیں اپنی منحوس شکل دکھائی۔ ان کے ساتھ ایک مترجم بھی تھا۔ وہ ہم سے مختلف سوال پوچھتے رہے، مثلاً بچی ہم تک کیسے پہنچی تھی، ہم اسے کس نیت سے اٹھا لے گئے تھے، ہم نے واپسی کی رسم خراب کرنے کی کوشش کیوں کی اور کیسے کی۔ ان میں سے عام ترین سوال یہی تھا کہ بچی ہم تک کیسے پہنچی تھی۔ اس کا جواب ہم نے سدرت کی ہدایت کے عین مطابق دیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ اتفاقاً سردار سدرت کی رہائش گاہ یعنی کہ تخت سے نکل آئی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور ماما پاپا کو پکار رہی تھی۔ ہم اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئے۔ باقی تمام سوالات کے لیے یہ جواب موزوں ترین تھا کہ ہم صرف انسانی ہمدردی کے تحت بچی کو بستی سے باہر لے گئے تھے۔ ہمیں ایک مقامی شخص کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ بچی کی ولدیت پر شبہ کیا جا رہا ہے اور اس شبے کو دور کرنے کے لیے اسے کڑی آزمائی سے گزارا جائے گا۔
معلوم نہیں ہمارے جوابات نے یاتریوں کو کس حد تک مطمئن کیا، بہرحال وہ واپس چلے گئے تھے۔ اگلے روز سردار سدرت ہم سے ملنے خود بندی خانے پہنچا۔ وہ قیمتی لباس میں تھا، مسلح محافظ جن کے کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے اسے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ سردار سدرت نے ہم سے تنہائی میں ملاقات کی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یاتری ہمیں کوڑوں کی سزا دینا چاہتے تھے، اس کے علاوہ پاؤں کی 3 انگلیاں قطع کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ وہ کسی طور انہیں سمجھانے بجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اب ہمیں پہلے جیسی رعایتیں حاصل نہیں رہی تھیں اور سخت نگرانی میں قید بامشقت بھگتنا تھی۔ میں نے پوچھا، یہ قید بامشقت ہمیں کہاں بھگتنا ہوگی؟ وہ بولا، اس کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے، میں تم دونوں کو بڑے یاتری ناقوب مالکی کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ ذرا کم غسیلا اور معقول شخص ہے۔ دراصل مہان یاتری خاران کی علالت کے بعد وہ مہان یاتری کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ تمہیں اپنے گھر میں رکھے گا، وہاں تمہیں چھوٹا موٹا کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال تمہارے پاؤں میں بیڑیاں رہیں گی اور حکم عدولی پر سزا بھی ملے گی۔ میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہمیں کسی یاتری کے سپرد کرنے کی بجائے تم اپنے پاس رکھتے، یا پھر میں نے اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کیا۔ سدرت نے بات کاٹی، دراصل مجھے ڈر ہے کہ تم دونوں کو وہ یاتری نہ مانگ لے جس سے تم نے مار پیٹ کی تھی۔ اگر وہ تم دونوں کو اپنے لیے مدار کی حیثیت سے طلب کر لے تو میرے لیے انکار بہت مشکل ہو جائے گا۔ 90% امکان اس بات کا ہے کہ میں تمہیں اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اگر تم اس کی تحویل میں چلے گئے تو وہ گن گن کر بدلے لے گا۔ پیش بندی کے طور پر میں تمہیں ناقوب کے حوالے کر رہا ہوں۔ ناقوب چونکہ بڑا یاتری ہے، لہٰذا کوئی اس کے مادار کو اپنی خدمت کے لیے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات واقعی سمجھ میں آنے والی تھی۔ میں نے اس معاملے کو سدرت کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ گفتگو کے دوران میں نے سدرت سے سرگونا کے متعلق بھی پوچھا۔ سدرت نے بتایا کہ بچی کو جاتروں میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں فی الحال ٹھیک سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کی تحویل میں ہے۔ اس روز سرے شام ہم اپنے نئے آقا کے دولت قدے پر پہنچ گئے۔ مسلح محافظوں نے پہلے کی طرح زری کے پاؤں میں ایک آہنی گولا ڈال دیا۔ میرے حصے میں ایک زنگ آلود بیڑی آئی۔ اس بیڑی کی لمبائی بمشکل 1 فٹ تھی، یعنی میں 1 فٹ کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتا تھا۔ ناقوب 50-60 سال کا فرباندام شخص تھا۔ خاران کی طرح وہ بھی بے ڈول تھا۔ خاران اگر ہاتھی تھا تو یہ بھینسا تھا۔ سر اور چہرے کے بال بالکل صاف تھے، آنکھیں سوئی سوئی تھیں جنہیں اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے اس نے مزید خوابدیدہ بنا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موٹے زرد دانوں کی ایک تسبیح بھی نظر آئی۔ اس تسبیح کی لمبائی قریباً 1.5 فٹ تھی اور یہ خاصی مضبوط تھی۔ ناقوب مالکی کی رہائش گاہ کے پچھواڑے ایک وسیع احاطہ تھا۔ یہاں اندازاً 4 درجن گائے، بھینسیں اور بکریوں کا ایک ریوڑ موجود تھا۔ قحط کی وجہ سے یہ جانور قدرے لاغر نظر آ رہے تھے۔ ان جانوروں کے درمیان مرغیاں اور بطخیں چکراتی پھرتی تھیں۔ اس مال و متاع سے اندازہ ہوتا تھا کہ ناقوب مالکی ایک کھاتا پیتا شخص ہے، بلکہ وہ مہان پجاری خاران سے بھی زیادہ خوشحال نظر آتا تھا۔ جو ہی ہمیں اس سرسبز احاطے میں پہنچایا گیا، میں سمجھ گیا کہ ہمیں مال مویشی کی دیکھ بھال کی خدمت سونپی جائے گی۔ زری گل ناک بھوں چڑھانے لگا۔ یہ خدمت اگر اسے مہان پجاری خاران کے گھر میں کرنی پڑتی تو کوئی بات بھی تھی۔ ہیر کے گھر میں رانجھے نے بھی تو بھینسوں کی دیکھ بھال کی تھی، لیکن یہ خاران کا گھر نہیں تھا، اور نہ یہاں کلثوم رہتی تھی۔ یہاں جانوروں کا گوبر اور پیشاب سونگھ کر زری گل کا چہرہ ایک دم فٹے منہ ہو گیا۔ کیا بات ہے پیارے، میں نے کہا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ استاد جہانی کے ساتھ چلو گے تو ایسے ہی مزے کرو گے۔ ہم کو مزے کرنے سے انکار تو نہیں ہے جی، لیکن کوئی ایسا کام ہوتا جس میں ہمارا دل لگتا۔ اس میں دل بھی لگے گا پیارے، ضروری تو نہیں ہے یہاں ہم کو گوبر ہی اٹھانا پڑے۔ ممکن ہے کہ کوئی اور کام ہمارے سپرد کر دیا جائے، مثلاً چارہ کترنا، بھیڑوں کی اون اتارنا، گایوں کا دودھ دھونا۔ کبھی دودھ دھویا تم نے؟ بالکل نہیں جناب، ہم کو تو پہلے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دودھ کس کا دھوتے ہیں، گائے کا یا بیل کا، اور ہم کو ایسے کاموں سے ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ احاطے میں ایک طرف 4 چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ پتھر کی چپٹی سلوں کو چوڑائی کے رخ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیواریں چنی گئی تھیں اور 8-9 فٹ کی بلندی پر چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ گھروندہ نما دڑبے یقیناً ان ماداروں کے لیے تھے جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان میں سے ایک وڑپا ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ یاتری ناقوب بستی کے 4-5 خوشحال ترین افراد میں سے تھا۔ اس کے پاس پالتو جانوروں کی قابل ذکر تعداد موجود تھی۔ وادی میں قحط کی سی صورتحال تھی، تاہم اس 4 دیواری میں قحط کا اثر بہت کم نظر آتا تھا۔ 3-4 روز میں ہم یہاں کے ماحول سے مانوس ہو گئے۔ کافی محنت طلب کام تھا، لیکن بہرے طور ہمیں کرنا تھا۔ چارے کے بڑے بڑے گٹھے ہمارے سامنے پھینک دیے جاتے،
ہم دستی ٹوکوں کی مدد سے انہیں گھنٹوں کوترتے رہتے اور لکڑی کی بڑی بڑی کھرلیوں میں ڈالتے رہتے۔ یہ چارہ بھینسوں کے استعمال میں آتا تھا، گائیں اور بکریاں خود ہی گھوم پھر کر چر لیتی تھیں۔ دوسرا اہم کام دودھ جمع کرنا تھا۔ بکریوں، بھیڑوں اور گائے بھینسوں کا دودھ علیحدہ علیحدہ برتنوں میں جمع ہوتا تھا۔ دودھ دھونے کے لیے 3 افراد موجود ہوتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں دودھ نکالتے، ہم یہ بالٹیاں بڑی بڑی ناندوں میں انڈیلتے جاتے۔ پاؤں میں موجود بندشوں کی وجہ سے یہ نقل و حرکت خاصی دشوار تھی۔ اس ڈیری فارم میں ہمارے علاوہ 5 افراد مزید کام کرتے تھے۔ ایک کے سوا یہ تمام مادار تھے۔ ان میں سے 2 کے پاؤں میں ہماری ہی طرح بیڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ جن 2 کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں ان میں سے ایک کا نام بشیر خان تھا۔ یہ گلگت کا ہی ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ 3-4 برس پہلے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کے لیے نکلا تھا۔ راستہ بھٹک کر پہاڑوں میں کھو گیا اور پھر ان خوخار لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ بڑے صاف لفظوں میں پشتو اور ٹوٹی پھوٹی اردو بھی بولتا تھا۔ 2-3 دفعہ ناقوب مالکی سے بھی ہماری ملاقات ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی ایسے حاجی صاحب کا خیال ذہن میں آتا تھا جو دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا داری میں زبردست طاق ہو، دونوں ہاتھوں سے ثواب بھی سمیٹتے ہوں اور دولت بھی۔ ناقوب مالکی نے جاتروں اور مال مویشی دونوں کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں اور بڑی شاطرانہ ہوشیاری سے دونوں کے تقاضے پورے کرتا تھا۔ ہر وقت زرد دانوں والی مالا اس کے ہاتھوں میں رہتی تھی اور وہ ہونٹوں میں کچھ بدبداتا رہتا تھا، تاہم اس بدبدانے کے ساتھ ساتھ وہ ڈیری فارم کے سارے معاملات پہ نپٹاتا جاتا تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ زبردست حافظے کا مالک تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے ہر جانور کی عادات اور خصوصیات سے پوری طرح آگاہی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اسے روزانہ کتنی آمدن دیتا ہے۔ ماداروں سے بات کرنے کے لیے اکثر ایک مترجم ناقوب کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک روز وہ فارم میں آیا تو ایک خوبصورت رنگ دار چوگا پہنے ہوئے تھا، بالوں سے بے نیاز، سر پر خاص طور سے خوشبودار تیل لگایا گیا تھا اور یہ تیل لگاتار طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں چم چم کر رہا تھا۔ ناقوب نے ہم سب ماداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور مترجم کے وساطت سے بتایا کہ قمری کیلنڈر کے مطابق آج برف باری کا تہوار ہے۔ مقامی رواج کے مطابق اس روز صاف ستھرا لباس پہن کر دوپہر کے وقت روپاش دیوتا کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں چاتروں جا رہا ہوں، اگر تم لوگوں میں سے کوئی اپنی خوشی کے ساتھ عبادت میں شریک ہونا چاہے تو میرے ساتھ جا سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ ناقوب نے ہم سے مذہبی معاملے میں بات کی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں ایسی باتیں کرتا رہتا تھا، بلفاظ دیگر وہ جاتری کی حیثیت سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا فرض پورا کرتا تھا۔ ہم سارے ہی جاتروں جانے کے لیے رضامند نظر آنے لگے، اور کچھ نہیں تو سیر و تفریح تو حاصل ہو ہی سکتی تھی، لیکن پھر فوراً ناقوب کے چہرے پر وہی سرد مہری طاری ہوگی جو ایسے موقعوں پر کاروباری لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بولا، لیکن کام کا حرج نہیں ہونا چاہیے، دوپہر کو واپس آ کر تمہیں رات گئے تک کام کرنا پڑے گا۔ ایک دم سب کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ بشیر خان لاتعلقی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ناقوب بولا، ٹھیک ہے، پھر کسی دن صحیح، آج کام بھی تو بہت زیادہ ہے۔ فارم کا ایک مختصر چکر لگا کر وہ مترجم اور محافظ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ احاطے کے بیرونی دروازے پر ایک سجی سجائی گھوڑا گاڑی موجود تھی۔ ناقوب سیدھا گاڑی میں جا بیٹھا۔ چند لمحے بعد گھر کے اندر سے ایک خوبرو لڑکی برآمد ہوئی اور ناقوب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ مشکل 22-24 سال کی ہوگی۔ زرق برق لباس کے باوجود وہ سنجیدہ صورت نظر آتی تھی۔ میں نے اپنے مادار ساتھی بشیر خان سے پوچھا، یہ ناقوب کی لڑکی ہے؟ نہیں، بیوی ہے حبیس کی، ہوچے یہ تیسرا شادی ہے اس کا، بشیر خان نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ، زری کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، اللہ جب بیویاں دیتا ہے تو پھر چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جب نہیں دیتا تو ہماری طرح چکھنے کو بھی نہیں دیتا۔ بشیر خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ایک غریب گھر کی لڑکی ہے۔ ناقوب اس کے باپ کو بڑی عیاری کے ساتھ قرض تلے دباتا رہا۔ جب وہ پوری طرح دب گیا تو اس سے بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ پہلی 2 بیویاں کہاں ہیں؟ سنا ایک تو مر گیا، دوسرا بیمار رہتا ہے۔ بیمار شمار بھی رہتا تو کیا؟ زری گل نے کہا، بیوی کے بیمار رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تیسرا شادی بنا لیا جائے۔ ویسے بھی بندہ اس سے پوچھے، اتنا عمر ہو گیا تمہارا، قبر میں پاؤں لٹکنے والا ہے، اب کیوں شادی بناتا ہے؟ جاتروں سے ناقوب مالکی کی واپسی سپہر کے وقت ہوئی۔ وادی میں سپہر سے مراد دوپہر 12 بجے کا وقت تھا۔ ہم نے ایک بار پھر ناقوب کی کمسن بیوی کو دیکھا۔ وادی میں پردے کا رواج نہیں تھا، لیکن لڑکی نے پھر بھی ایک اوڑھنی سر پر لے رکھی تھی۔ وہ مقامی تھی، ماتھے پر 2 سفید دھاریاں تھیں اور ناک میں ایک بڑا سا نتھ نما زیور جھول رہا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس لڑکی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اور اتنی جلدی ملے گا۔ یہ اگلے روز کا واقعہ ہے۔ میں اور زری گل گھاس پھوس کے ایک بڑے ڈھیر میں سے چارے کے لیے کارآمد گھاس
علیحدہ کر رہے تھے، اچانک وہ ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک مقامی خادمہ بھی تھی۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی جس میں پنیر کے چھوٹے بڑے ٹکڑے تھے۔ وہ یہ پنیر ماداروں میں بانٹنے لگی۔ میرے اور زری گل کے حصے میں بھی 2 ٹکڑے آئے۔ اچانک لڑکی کی نگاہ میری پنڈلی کے زخم پر گئی۔ مرہم پٹی نہ ہونے کی وجہ سے زخم بگڑ رہا تھا۔ زخم کے ارد گرد جلد سرخ ہو گئی تھی اور اندیشہ تھا کہ پس نہ پڑ جائے۔ لڑکی نے غور سے زخم دیکھا، پھر مقامی زبان میں مجھ سے کچھ پوچھنے لگی۔ مجھ سے کیے جانے والے سوال کا جواب زری گل نے دیا۔ لڑکی نے پھر کچھ پوچھا، غالباً یہ پوچھا تھا کہ ہم پشتو سمجھ سکتے ہیں۔ زری گل نے اس بات میں جواب دیا۔ اس مرتبہ لڑکی نے عجیب و وضع کی پشتو میں بات کی اور مجھ سے دریافت کیا کہ میں ٹانگ میں درد تو محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا درد تو بہت ہوتا ہے، خاص طور سے چلتے پھرتے وقت۔ اس کے چہرے پر تعصف نظر آنے لگا۔ وہ زری گل سے بولی، اپنے ساتھی کو سہارا دے کر میرے پیچھے آؤ۔ زری نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم سست روی سے چلتے فارم میں سے نکلے اور رہائشی حصے میں داخل ہو گئے۔ یہ جگہ خاصی صاف ستھری تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ سانڈ کا ایک لہیم و شہیم مجسمہ نصب تھا اور اس کے گلے میں پھولوں کے بہت سے باسی ہار جھول رہے تھے۔ 2-3 جنگلی صورت خادمائیں بھی یہاں موجود تھیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھدے اور کھردرے تھے۔ لڑکی کے اشارے پر میں اور زری گل گھر کے برآمدے میں زمین پر بیٹھ گئے۔ لڑکی اندر گئی اور شیشے کی 2 کھلے منہ والی بوتلیں اٹھا لائی۔ ان میں کوئی سیاہی مائل تار کول جیسا محلول تھا۔ وہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی اور مجھے ٹانگ آگے کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ٹانگ پھیلا دی۔ وہ بڑے انہماک سے میرا زخم صاف کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کی کراہیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پوچھنے لگی، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ جہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ چونک گئی۔ تم وہی ہو جس نے سردار پاناما کی بچی کو کھڈ میں لٹکی گاڑی سے نکالا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بڑے دھیان سے مجھے اور زری گل کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس کے چہرے پر خوشگواری اور کبھی ناگواری کے تاثرات ابھر آتے تھے۔ آخر بولی، تم لوگوں نے خود کو خواہ مخواہ مصیبت میں ڈالا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بچی کو لے کر فرار ہونے کی اور پھر رسم خراب کرنے کی؟ زری گل نے پشتو میں جواب دیا، ہم سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ ہم بچی کو بچانا چاہتے تھے۔ تم نے بے وقوفی کی۔ ایسی کوشش میں کیا فائدہ جس کا انجام ناکامی ہو اور ذلت علیحدہ سے اٹھانی پڑے؟ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، یہاں وادی میں تمہاری اچھی خاصی عزت بن گئی تھی۔ اگر سردار پاناما زندہ رہتا تو یقیناً تمہیں یہاں کوئی عزت والا مقام مل جاتا۔ میں نے کہا، بس جو قسمت میں لکھا تھا۔ وہ بولی، محترم جاتریوں کے علاوہ بستی کے اکثر لوگوں کو بھی تم پر بہت غصہ ہے۔ وہ پاناما کی بچی کو ناجائز سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر واپسی کی رسم ٹھیک سے ادا ہو جاتی تو وادی پر سے قحط کی بلا ٹل جاتی۔ تم نے رسم خراب کر کے دیوتاؤں کے غضب میں اضافہ کر دیا۔ پھر اب یہ غضب کیسے ٹھنڈا ہوگا اور رسم دوبارہ ادا کی جائے گی؟ وہ پورے یقین سے بولی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچی زندہ سلامت بستی کی حدود میں واپس آ گئی ہے۔ بے شک وہ کسی کی مدد سے آئی ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کی مدد ہو، لہٰذا رسم دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، میں تمہارا نام نہیں جانتا، لیکن ہمدردی کو کوئی نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ تم ایک ہمدرد لڑکی ہو، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس معصوم بچی کے ساتھ جائز سلوک ہو رہا ہے؟ وہ بولی، بات جائز ناجائز کی نہیں، ہمارے مذہب اور ہماری رسموں کی ہے۔ ہم اپنے اصولوں کو توڑ نہیں سکتے، کسی صورت نہیں توڑ سکتے، اور اصول یہی ہے کہ ناجائز بچے کی نحوست سے بستی کو بچانے کے لیے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کا ناجائز ہونا مشکوک ہو تو پھر واپسی کی رسم ادا کی جاتی ہے، مگر رسم تو ادا ہو چکی۔ میں نے بتایا نا کہ اب بستی میں 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسم ادا ہو چکی ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ ادا نہیں ہوئی۔ بستی میں خوراک کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر 2-4 روز تک یہی حالت رہی تو یقیناً یہ شور مچ جائے گا کہ بچی کے بارے میں دوبارہ نرپال دیوتا کی منشا معلوم کی جائے، یعنی رسم دوبارہ ادا ہو۔ میں اور زری گل قریباً آدھا گھنٹہ اس لڑکی کے ساتھ موجود رہے۔ اس کا نام ناموس تھا۔ وہ بستی کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پشتو اس وجہ سے جانتی تھی کہ اس کی ماں پختون تھی۔ لڑکی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دکھی ہے اور اپنے حال پر اندر ہی اندر کڑتی ہے۔ ظاہر ہے ایک ادھ کھلے پھول کو ڈالی سے توڑ کر ایک پیرے تسمہ پا کے گلے کا ہار بنا دیا گیا تھا۔ یہ مجبوری کے سودے ہوتے ہیں، اور جہاں مجبوری ہو وہاں خوشی کا گزر کم ہی ہوتا ہے۔ لڑکی بھرپور جوان تھی۔ بہتر خوراک اور خوشحالی کی زندگی نے اس کے جوبن کو اور بھی جوبن دے دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے لباس کے اندر جسم نہیں، طوفان چھپا رکھا ہے۔ مگر اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ طوفان اپنے سمندروں سمیت ڈوب جائے مگر آنکھوں میں ایک لہر تک نہ آئے، ایک بھنور تک دکھائی نہ دے۔ واپس آ کر میں نے بشیر خان سے لڑکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی
اس نے بتایا ناموس واقعی ہمدرد لڑکی ہے، حامد کی نظر بچا کر ماداروں کے لیے کھانا وغیرہ بھیجتی رہتی ہے۔ اس کی شادی کو 3 برس گزر چکے ہیں لیکن بچہ کوئی نہیں۔ در حقیقت ناقوب مالکی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بیوی سے زیادہ اسے ایک خوشنما ذاتی خادمہ کی ضرورت تھی جو اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھ سکے، رات دن اس کے قریب رہے اور اس کی پہلی بیوی کی تیمارداری بھی کرے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت ہم نے بہت سے گھڑ سوار دیکھے۔ یہ سارے مقامی لوگ تھے، وحشی صورت، بدبودار، بے ڈھنگے لباس پہنے ہوئے، کندھوں پر چمکدار کلہاڑے اور رائفلیں۔ وہ بہت تھکے ماندے تھے، جیسے کسی لمبے سفر سے لوٹے ہوں۔ بشیر خان نے مجھے بتایا کہ یہ گھڑ سوار وادی کے کماؤ پتروں میں سے ہیں۔ یہ سب کے سب انتہائی خطرناک جنگجو اور بے رحم افراد ہیں۔ وادی سے باہر نکل کر لوٹ مار کرنا ان لوگوں کا پیشہ۔ ان میں ہر ایک روپاش دیوتا کے سامنے قسم کھاتا ہے کہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں خودکشی کر لے گا۔ جب یہ لوگ مہم پر روانہ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ زہر کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں بھی رکھتے ہیں۔ یہ زہر ایک خاص طریقے سے شہد کی مکھی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ میں نے بشیر سے پوچھا کیا یہ لوگ کسی مہم سے واپس آئے ہیں؟ بشیر بولا ایسے ہی لگتا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ مہم ناکام رہی ہے۔ ان لوگوں کے پاس سامان وغیرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ گھڑ سوار ناقوب مالکی کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سردار سدرت بھی اپنی شاندار گھوڑا گاڑی میں وہاں پہنچ گیا۔ بڑے بڑے چہروں اور چوڑی تھوڑیوں والے مسلح محافظ رہائش گاہ سے باہر پہرا دینے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ اندر کوئی خاص نوعیت کی بات چیت ہو رہی ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس بات چیت کا تعلق اس مہم سے ہو جو ناکام ہو گئی تھی۔ بستی کے لوگ ٹولیوں کی صورت میں ناقوب کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہونے لگے تھے۔ ان کے تاثرات میں تجسس کا عنصر نمایاں نظر آتا تھا۔ یقیناً وہ بھی اس مہم کا نتیجہ جاننا چاہ رہے تھے۔ وہ سب کے سب فاقہ زدہ اور سکڑے سمٹے نظر آتے تھے۔ ان میں ہستہ لباس عورتیں بھی تھیں اور لاغر بچے بھی۔ انہیں دیکھ کر جانوروں کے ایک فاقہ زدہ غول کا تصور ذہن میں آتا تھا، ایک ایسا غول جو کسی بھی شکار پر جھپٹنے اور اس کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے تیار تھا۔ ناقوب مالکی کی رہائش پر ہونے والی گفتگو قریباً 2 گھنٹے بعد ختم ہوئی۔ پھر رہائش گاہ پر موجود افراد باہر نکلنا شروع ہوئے۔ ان میں سردار سدرت بھی شامل تھا۔ وہ کچھ گمسم نظر آ رہا تھا، جلدی سے اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناقوب مالکی بھی باہر نکل آیا۔ اس کے گرد مسلح پہرے دار موجود تھے۔ موقع پر موجود لوگ ناقوب کے گرد جمع ہو گئے۔ ناقوب ایک اونچے پتھر پر کھڑا ہو گیا اور مجمع کے سامنے تقریر کے انداز میں بولنے لگا۔ بولنے کے دوران میں زرد دانوں کی مالا اس کی انگلیوں میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ خوابدیدہ ہو گئی تھیں۔ لمبے بالوں والے بدبودار لوگ بڑی عقیدت سے اس کے فرمودات سن رہے تھے اور اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ میں نے زری گل سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا کہہ نہیں رہا، بکواس فرما رہا ہے۔ ہاتھ دھو کر بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کہتا ہے ہماری بستی میں کوئی نہ کوئی ناجائز بچہ موجود ہے اور جب تک یہ بچہ موجود ہے ہم پر سے قحط کا وبال نہیں ٹلے گا۔ اس کا سوئی بار بار پاناما کی بیٹی زرغونہ پر اٹکتا ہے، کہتا ہے کہ بے شک وہ بچی ہمارے پہلے سردار کا اولاد ہے، مگر دیوتاؤں کا قانون ہر کسی کے لیے یکساں ہے۔ اگر ہم کو اس بچی پر شک ہے تو ہمیں اسے واپسی کی رسم سے گزارنا ہی پڑے گا۔ میں نے پوچھا لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہ بولا یہاں موجود لوگوں کا رائے تو آپ بھی دیکھ سکتا ہے، ان سب کا سر دماغ سے خالی ہے، اس لیے بیل کے مافک اوپر نیچے ہلتا جا رہا ہے۔ ناقوب کی تقریر اب کلائمیکس پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلا رہا تھا اور جوش میں تھوک اڑا رہا تھا۔ زرد دانوں والی مالا اب اس نے کلائی کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ میرا اور زری گل کا دھیان رات دن زرغونہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کب وہ اپنے دردناک انجام سے دوچار ہو جاتی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سدرت بھی اس سلسلے میں بے بس ہے اور مصلحت امیز خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سدرت سے ایک ملاقات ہو، لیکن ملاقات کے لیے کوئی ہیلا وسیلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آج آ کے صفدر کا سہارا تھا اور یہ توقع تھی کہ شاید وہ کچھ کرے۔ زرغونہ کی معصوم صورت بار بار میری نگاہوں میں گھومتی تھی۔ اس کا امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنا، میری باہوں میں آ کر خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرنا، سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ وہ ناجائز نہیں ہے۔ اس کے خود و خال میں مجھے پاناما کی شبہات نظر آتی تھی، خاص طور سے اس کی آنکھوں کے رنگ اور تھوڑی کی بناوٹ میں۔ بے شک زرغونہ کی ماں کیرولین بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ زرغونہ اس کی بے راہ روی ہی کا نتیجہ ہو۔ زرغونہ کی عمر 6.5 برس کے لگ بھگ تھی۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ زرغونہ کی پیدائش کے وقت کیرولین اور صدر خان کے تعلقات تھے یا نہیں۔ یہ ساری سوچنے اور غور کرنے والی باتیں تھیں، لیکن جاتریوں کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ ہوتا تو وہ جاتری کیوں ہوتے؟ وہ بس فتویٰ جاری کرنا اور حکم دینا جانتے تھے۔ ان کے عقیدت مند ان سے بڑھ کر اندھے بہرے تھے۔ وہ سب کے سب اپنی روز افزوں بھوک کا حل معصوم بچی کی موت میں ڈھونڈنے لگے تھے۔ ناقوب کی بیوی ناموس ہر روز میری ٹانگ کی پٹی کر رہی تھی۔
زخم اب پہلے سے بہتر تھا۔ میں ہر روز دوپہر کے وقفے میں اپنی بیڑی گھسیٹتا ہوا نقوب کی رہائش گاہ پر چلا جاتا۔ وہ پہلے سے میری منتظر ہوتی۔ مرہم پٹی کے علاوہ وہ اکثر مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ دے دیتی۔ وہ مجھ سے ہمدردانہ سلوک کر رہی تھی، لیکن یہ سلوک ایسا ہی تھا جیسے کوئی شخص اپنے پالتو جانور سے کرتا ہے یا کوئی آقا اپنے لاچار غلام سے۔ میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ بوڑھا نقوب اب اپنی بیوی کو ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرتا اور اس کی کوئی بات ٹالتا نہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک جوان بیوی کا بوڑھا شوہر تھا، اسے یہی کرنا تھا جو وہ کر رہا تھا۔ ہاں، کسی وقت اس کا جاتری پن جوش مارتا تھا اور وہ ناموس پر حکم چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک روز میری موجودگی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ مقامی زبان میں ناموس کے ساتھ بلند آواز میں بولنے لگا، غالباً یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کیا ہر روز ایک غیر مرد کو چار دیواری میں بلا لیتی ہے اور اس کی تیمارداری کرنے لگتی ہے۔ جواب میں ناموس ایک دم ناراض نظر آنے لگی اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میں بھی اپنی بیڑی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس آ گیا تھا۔ اگلے روز نقوب بنفس نفیس ہمارے وڑبا نما کمرے میں آیا تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا تھا اور خود بیوی کے پاس پہنچایا تھا۔ دونوں میاں بیوی راضی بازی نظر آ رہے تھے، لیکن یقینی بات تھی کہ اس راضی نامے سے پہلے جنگ و جدل ہو چکا ہے۔ اس جنگ و جدل میں عمر رسیدہ شوہر پر نوخیز بیوی کا پلڑا بھاری رہا تھا۔ میں زرگونہ کے بارے میں ناموس سے تقریباً روزانہ ہی پوچھتا تھا۔ ناموس نے بتایا تھا کہ واپسی کی رسم اور اس طرح کی دوسری رسمیں ڈھلتے چاند کی راتوں میں ادا نہیں کی جاتی، لہٰذا چند روز تک بچی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں اپنی زخمی ٹانگ پر مرہم رکھوانے رہائشی حصے میں پہنچا۔ اتفاقاً گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، گھوڑا گاڑی بھی نہیں تھی، صرف ایک ادھیڑ عمر خادمہ برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور وہ سوئی دھاگے سے کوئی کپڑا سی رہی تھی۔ یہ خادمہ بہری تھی، لہٰذا میری آمد سے قطعی بے خبر رہی۔ اسے آہنی بیڑی کی وہ کھنک بھی سنائی نہیں دے رہی تھی جو زمین پر رگڑ کھانے سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں اس کے بالکل عقب میں پہنچ کر رک گیا۔ بالکل اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور تن بدن میں لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے تیز نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ آثار کہہ رہے تھے کہ گھر میں اس خادمہ اور بیمار عورت کے سوا اور کوئی موجود نہیں۔ بیمار عورت یعنی نقوب کی پہلی بیوی ایک اندرونی کمرے میں پڑی مسلسل کھانس رہی تھی۔ اس کی طرف سے مجھے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا؟ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر خادمہ کی گردن دبوچی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ میں نے اپنا مخصوص داؤ استعمال کرتے ہوئے اسے کم سے کم 1 گھنٹے کے لیے کرانٹا غسیل کر دیا تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے وہیں لٹا دیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ یقیناً ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ پتہ نہ چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صرف گردن پر نیلگوں ابھار پیدا ہو جاتا اور سر ہلاتے ہوئے ٹیسیں اٹھتی، لیکن اس چوٹ کے بارے میں بآسانی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ تیورا کر گرنے کے سبب آئی ہے۔ اپنی بیڑی کو آہستگی سے گھسیٹتے ہوئے بس کمرے میں داخل ہو گیا جسے ناموس کا ذاتی کمرہ کہا جا سکتا تھا۔ یہاں طاقوں میں دیوی دیوتاؤں کی چوبی اور سنگی مورتیاں نظر آ رہی تھیں۔ کمرے کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے دیواروں چھت پر کھالیں مونڈ دی گئی تھیں۔ کمرے میں لکڑی کے بنے ہوئے 2-3 صندوق موجود تھے۔ اس کے علاوہ اخروٹ کی بنی ہوئی ایک منقش الماری تھی۔ عین ممکن تھا کہ مجھے زری گل کو پہنائی جانے والی بیڑیوں کی چابیاں اسی کمرے میں کہیں ہوں۔ کوئی ایسا آتشی ہتھیار بھی مل سکتا تھا جو ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتا۔ میں نے پہلے الماری کا قفل کھولا اور سامان کی تلاشی لینے لگا۔ یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا، مگر اتفاقاً زنانہ کپڑوں کی تہہ میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی چابی مل گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ چابی یقیناً کسی بہت اہم تالے کی ہے۔ کمرے میں موجود 2-3 تالوں پر میں نے یہ چابی آزمائی۔ آخر یہ چابی ایک ایسے چوبی صندوق کو لگ گئی جو الماری کے پیچھے پہلو کے بل رکھا گیا تھا۔ کاٹھ کباڑ میں رکھا ہوا یہ صندوق گرد آلود تھا۔ میں نے جلدی سے تالا کھول کر ڈھکنا اٹھایا۔ اس میں ناموس کے ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں، چاندی کے پرانے گہنے، رنگ برنگے بٹن، بالوں میں اڑسے جانے والے رنگین پتھر، دھاگے کی رنگدار نلکیاں، ایک گڑیا جو یقیناً اس کے بچپن کی نشانی ہوگی، اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی مورتی۔ میں اس مورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے کو تو یہ ایک مورتی تھی، لیکن اس میں مجسموں کو یکجا کیا گیا تھا۔ ایک عورت تھی اور ایک مرد لمبے بالوں اور جنگلی شبہات والا مقامی شخص تھا۔ نوجوان عورت بھی مقامی تھی۔ نیم اریاں عورت نیم اریاں مرد کی باہوں میں تھی۔ دونوں دو قالب اور یکجان نظر آ رہے تھے اور دنیا مافیا سے بے خبر تھے۔ میں آپ نو سے تراشی گئی اس ننھی سی مورتی کو محویت سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ شاہ پارا ناموس کے ذاتی سامان میں کیوں پڑا ہے۔ مورتی کے قریب ہی مجھے 2 گجرے بھی نظر آئے۔ یہ گجرے خوش نما جنگلی پھولوں سے بنائے گئے تھے۔ کسی وقت یہ بالکل تر و تازہ ہوں گے اور خوشبو سے مہکتے ہوں گے، لیکن اب وہ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ اگر میں انہیں ان کی جگہ سے ہلانے کی کوشش کرتا تو وہ بکھر جاتے۔ معلوم نہیں کتنے مہینوں یا سالوں سے یہ مورتی کے قریب یوں ہی رکھے تھے۔
صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں اشیاء کا تعلق ناقوب مالکی سے نہیں، وہ تو اٹھتے بیٹھتے دیوتاؤں کا نام جپتا تھا اور مالا کو گردش دیتا تھا، وہ ناموس کو ایسے تحائف کہاں دے سکتا تھا؟ تو پھر ان اشیاء کا تعلق کس شخص سے تھا؟ عین ممکن تھا کہ یہ اشیاء ناموس کے ماضی کی نشانی ہو، ماضی جو نوخیز تھا، حسین تھا اور امنگوں سے بھرپور تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان اشیاء کا تعلق ناموس کے حال سے ہو۔ یہ بات بعیداز قیاس نہیں تھی کہ اپنی موجودہ زندگی سے نامطمئن ناموس نے جسمانی اور ذہنی آسودگی کے لیے کوئی چور راستہ ڈھونڈ رکھا ہو، ایسا راستہ جس کے بارے میں جاتری ناقوب تصور بھی نہ کر سکتا ہو۔ میں نے تمام اشیاء کو ٹھکانے پر رکھ کر صندوق دوبارہ بند کر دیا۔ شاید میں مزید تلاشی بھی لیتا، مگر اسی دوران میں ناقوب کی بیمار بیوی خادمہ کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی یہ آوازیں میرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھیں۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ صحن بدستور خالی تھا۔ برآمدے میں بحری خادمہ بے ہوش پڑی تھی۔ جو کپڑا وہ سی رہی تھی وہ اس کے گھٹنوں پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنی آہنی بیڑی کے ساتھ بے آواز چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس رات میں دیر تک ناموس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ان ہزارہا لڑکیوں میں سے تھی جو اپنی غربت کے سبب امیر اور عیار بڈھوں کے ساتھ بیاہ دی جاتی ہیں۔ ان کی قسمت میں اپنے ہی شباب کی آگ میں چلنا لکھ دیا جاتا تھا۔ ہر رات ان کے پہلو میں خراٹے گونجتے ہیں اور یک وستہ گوشت کی قربت ان کی رگوں میں مایوسی انڈیلتی ہے۔ یکایک میں اپنے خیالوں میں چونک اٹھا۔ مجھے رہائشی حصے کی طرف ہلکی سی آہٹ سنائی دی تھی۔ زری گل بے خبر سو رہا تھا۔ میں بائستگی اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا، عین اس وقت مجھے کھیولا نظر آیا۔ وہ ناقوب کی رہائش گاہ سے نکلا تھا اور پلک جھپکتے میں گلی کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ یہ حوالہ ناموس کا ہرگز نہیں تھا، نہ ہی ناقوب کا تھا۔ ناقوب بھاری بھرکم تھا اور ناموس دبلی پتلی۔ یہ حوالہ درمیانے جسم کا تھا اور دراز قد بھی تھا۔ میں نے 3-4 روز پہلے بھی اس حوالے کو دیکھا تھا۔ ٹانگ کی تکلیف ان دنوں زیادہ تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھ کھلے دروازے میں سے میں نے ایک پرچھائی دیکھی تھی۔ یہ پرچھائی رہائشی حصے کی طرف سے نمودار ہو کر گلی کی طرف نکل گئی تھی۔ اس وقت میں پرچھائی کی جسامت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید یہ ناقوب ہوگا، لیکن اگلے روز بشیر خان کی زبانی کہ ناقوب تو رات کے وقت جاتروں میں ہوتا ہے، ہاں دن میں وہ فارغ ہوتا ہے اور دوپہر تک گھر میں رہتا ہے۔ آج اتفاقاً میں نے پھر یہ پرچھائی دیکھ لی تھی، اور دیکھی بھی ایسے موقع پر تھی جب میں پہلے سے ناموس کے متعلق شک میں مبتلا تھا۔ نیند جو پہلی آنکھوں سے اڑی ہوئی تھی اب بالکل اڑ گئی۔ میں زری گل کے قریب نیم دراز ہو گیا اور لحاف خوب اچھی طرح اوڑھ لیا۔ ابھی مجھے لیٹے بمشکل 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ دروازے پر مدھم دستک سنائی دی۔ میں اچھل پڑا۔ اتنی رات کے اس غریب خانے پر کون تشریف لا سکتا تھا؟ گرم لحاف سے نکل کر پھر دروازے پر پہنچا۔ مدھم آواز ابھری، یہ میں ہوں ناشا، دروازہ کھولو۔ یہ کہاں سے آن ٹپکی؟ میں نے حیرت سے سوچا، پھر بائستگی دروازہ کھول دیا۔ وہ پھرتی سے اندر آ گئی۔ تاریکی کے سبب ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، تاہم ناشا کی ہانپی ہوئی سانسیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ تمہیں کسی پہرے دار نے روکا نہیں؟ اس وادی میں کوئی پہرے دار اتنا ہوشیار نہیں کہ ناشا کو روک سکے، اور پھر ان جاتریوں کے پہرے دار تو انہی کی طرح مغز کے بغیر ہوتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں یہاں دیکھوں گا۔ خیر دیکھ تو تم اب بھی نہیں رہے ہو۔ ہاں محسوس کر سکتے ہو۔ ہاتھوں سے محسوس کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم تو دلوں میں بھی جھانک لیتی ہو، اس لیے ہر شخص سے بیزار رہتی ہوں۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھمائی۔ یہ لوہا کاٹنے والی 2 آریاں تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے ملی ہیں، سنبھال کر رکھو، کسی وقت کام آئیں گی۔ کام آئیں بھی تو کیا فائدہ؟ جب تمہارے نزدیک یہ طے ہے کہ ہم اس وادی سے نکل نہیں سکتے، تو پھر بیڑیاں کاٹ کر کیا کریں گے؟ اتنی دور کی مت سوچو، جو مل رہا ہے اسے سنبھالو۔ زرگونا کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں وہ جاتروں کے تہخانوں میں ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ ناقوب کی ہی تحویل میں ہے۔ کاش ناقوب پر میرا بس چل سکے، اسے رائفل کے زور پر اغوا کر کے کہیں لے جاؤ اور اس کے بدلے بچی کو چھڑوا لوں۔ تو کر گزرو ایسا۔ ضرور کر گزرتی، مگر میرے نالائق باپ نے زخمی ہو کر سب ستیہ ناش کر دیا۔ نہ وہ پیٹ میں خنجر کھاتا، نہ جاتریوں کی حفاظت کے اتنے سخت انتظام کیے جاتے، اور نہ میں یوں بے بس ہوتی۔ مجھے تو لگتا ہے لڑکی کے دن ہی پورے ہو چکے ہیں۔ یہ جاتری اسے چھوڑیں گے نہیں۔ خاص طور سے ناقوب تو گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کر رہا ہے کہ بستی میں قحط کی وجہ گناہ کا وہ بوجھ ہے جو ناجائز بچی کی صورت ہماری گردنوں پر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ کو ہی یہ لوگ بچی کی بھیٹ چڑھا دیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، خیال ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں 5-6 روز باقی رہ گئے۔ سردار سدرت کا کیا رویہ ہے؟ ظاہر ہے وہ اس کے مرنے والے دوست کی بچی ہے۔ وہ اپنی سی کوشش کرتا رہا ہے اور کر بھی رہا ہے، لیکن یہاں ہوگا وہی جو یہ سر پھرے جاتری چاہیں گے۔
میرا ذہن تیزی سے مصروف تھا۔ میں نے کہا ناشا ایک کام کرو، تم ناقوب کی بیوی کو جانتی ہو؟ چھوٹی بیوی کو؟ ہاں، کسی حد تک اس کا نام ناموس ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کیسی عورت ہے؟ کم سے کم مجھ سے تو بہت اچھی ہے۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو بہت پہلے بڈھے ناقوب کا ٹیٹوا دبا چکی ہوتی۔ وہ کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہے، بڑی خاموشی اور صبر سے غریبی کی سزا جھیل رہی ہے اور اپنی جوانی برباد کر رہی ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے اس لڑکی پر ایک شک ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے مختصر الفاظ میں ناشا کو بتایا کہ میں نے 3-4 روز پہلے اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس تلاشی کی روایات بھی ناشا کو سنا دی جو میں نے آج چابیوں کی غرض سے لی تھی۔ ناشا حیرت اور تجسس سے سنتی رہی۔ آخر میں نے ناشا سے کہا کہ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ کیا واقعی ناقوب کے گھر میں کوئی آتا ہے یا یہ میرا وہم ہے۔ ناشا اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ 1-2 دن میں یہ کام کر گزرے گی۔ اس کے بعد وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ناشا نے مجھے فینگ ہین، جون چاول اور صفدر کی خیر خیریت بھی بتا دی تھی۔ اس ملاقات کے بعد میں خود کو خاصا مطمئن محسوس کرنے لگا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ ناشا کے لیے میرا انتظار شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ آخر تیسری رات اس انتظار کا صلہ مل گیا۔ میں اور زری گل دونوں جاگ رہے تھے۔ دروازے کے بالکل قریب مدھم آہٹ سنائی دی۔ زری گل بے اختیار بولا، ہم کو لگتا ہے ہمارا سالی آ گیا۔ اس کے سامنے مت کہنا ورنہ وہ تیرا ناریل توڑ دے گی، میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جو ہی دروازے پر مدھم دستک ہوئی اور ناشا کی دبی دبی آواز سنائی دی، میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے اندر آئی، ہنسی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ چھوٹتے ہی کہنے لگی، تمہاری بات بالکل ٹھیک نکلی۔ ناموس بستی ہی کے ایک آدمی سے ملتی ہے، اس کا نام دامیل ہے۔ وہ اس وقت بھی ناموس کے پاس موجود ہے۔ تم نے خود اسے دیکھا ہے؟ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ وہ ابھی میرے سامنے گھر میں گھسا ہے۔ میرا اندازہ ہے 2-2.5 گھنٹے یہاں رہے گا۔ یہ ہے کون؟ یہاں پاس ہی رہتا ہے، لکڑی کی مورتیاں بناتا ہے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، اونچا لمبا جوان ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم ابھی جا کر ان دونوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے اس بارے میں غور کرنے دو، میں نے کہا۔ کچھ دیر ناشا اور میں اس نئی صورتحال کے بارے میں غور کرتے رہے۔ ناشا آج میرے لیے ایک بریٹا پسٹل بھی لے کر آئی تھی۔ اس کے علاوہ چھوٹی سی ٹارچ تھی۔ یہ دونوں اشیاء اس نے اپنے لبادے کے نیچے سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور کہا کہ میں انہیں کوٹری کے اندر ہی کہیں چھپا لوں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ فی الحال وہ واپس چلی جائے اور کل سارا دن دامیل نامی اس نوجوان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے۔ ناشا واپس چلے گی۔ اس کے باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ ٹارچ اور پسٹل کہاں چھپائے جائے۔